बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है दोस्त साहब आप खैर वाफियत से होंगे। आपका दोस्त आमिर हक आपकी खिदमत में हाजिर है। संडे को हम हक़्स ऑफ ख़त्म नबूवत के नाम से एक सीरीज का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। आज उसकी चौथी एपिसोड है और एक खफीफ सी बड़ी लाइट नोट पर एक डिबेट होने वाली है जो कि पिछले पिछले हफ्ते गोहर शाही साहब के मुरीद थे, अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के दोस्त, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और दो बड़े मौजूआत पर हम उनके साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग टाइटल से देख चुके हैं, तो ये एक डिबेट होने वाली है काफ़ी अरसे बाद जैतून एफएम लाइव के ऊपर। मगर ये डिबेट यकीनन उस किस्म की नहीं होने वाली कि जिसमें दस्तो गिरेबां हुआ जाएगा, एक दूसरे को जदोकोब किया जाएगा, एक दूसरे की शान में कसीदे गाए जाएंगे, एक दूसरे के सर फाड़े जाएंगे और एक दूसरे की इज्जत को चौंक में नीलाम किया जाएगा और गाली गलौज के तोहफे और हदिये उनका जो है वो तबादला किया जाएगा। इस किस्म का कोई मामला यहाँ नहीं होने वाला। नहायत ही इल्मी और डिसेंट तरीके से और नहायत ही इस्लाही और तबलीगी अंदाज में हम चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। तो जो दोस्त अब पॉपकॉर्न और कोक लेकर बैठे थे कि यहाँ दो कुकड़ लड़ेंगे, वो इब्तदान यहाँ से जा सकते हैं। हमें उन लोगों को सुनाने की और उन लोगों के सामने ये सारी गुफ्तगू करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना उनकी ये जगह है। इब्तदान ये गुजारिश करना मैं ज़रूरी समझता था। दूसरी बात, इब्तदान मैं अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी के तौर पर यह बयान करना चाहता हूँ कि कमेंट्स के अंदर कोई बंदा भी जवाबदेह है अल्लाह की बारगाह के अंदर। ना कोई गाली करेगा, ना कोई कुफर के फतवे लगाएगा, ना कोई बदतमीजी करेगा, ना तमस्खर और तौहीन करेगा। ठीक है ना जी? तो अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। मेरी अगर नज़र पड़ेगी तो मैं उसको साइड पे कर दूंगा। मॉडरेटर्स जो हमारे मौजूद हैं कमेंट्स के अंदर, वो अगर देखें तो कोई बंदा अपने कपड़ों से बाहर हो रहा है तो उसको लात रसीद कर कर यहाँ से भेज सकते हैं मदद के साथ। उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। जिनको दीन की गुफ्तगू सुनने के लिए टॉलरेंस नहीं है, उनकी यहाँ कोई जगह नहीं। तो जो इंसान हैं, जो मुसलमान हैं, जो इल्म सीखना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ बैठे। तो मॉडरेटर्स हमारे मौजूद हैं, ठीक हो गया। फुरकान भाई माशाल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। फुरकान भाई जरा एक्टिव रहें। आज के इलेक्ट्रिक से इब्तदान कह लें कि भाई हमें मादरत खाएं हैं, ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको शिफा दे। ये बेचारे बीमार भी हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इनको ज़ाय खैर दे। तो जो मॉडरेटर्स हैं वो ज़रा एक्टिव हो जाएं। तो किसी किस्म का कोई कमेंट, चाहे हमारे हक में है या हमारे मुखालिफ के हक, किसी तरह का भी है जिसमें बिलो द बेल्ट और गैर शरी किस्म का अमल किया जा रहा है, उसको उठा के साइड पे हमें नहीं चाहिए मादरत से। ये किसी और दूसरे चैनल पर चले जाएं, वहां जाके अपने घर के बच्चों की नाफरमानी और बीवियों के झगड़ों का गुबार वहां निकालें। यहाँ नहीं चलेगा मादरत के साथ, वहां निकालें। तो मैं तो बिल्कुल इन चीजों को बर्दाश्त मेरे से बाहर हो रखती है। तो ये तो मेरी गुजारिश है, मेरी जाती है। बाकी आप दूसरी जगह पर कुछ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है प्यारे दोस्तों। मुझे इससे माफ फरमाएं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इस लिंक को दूसरे ग्रुप्स के अंदर भेजें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होने वाली है। हम दो मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं इब्तिदान दिखा देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट चलेगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या गोहर शाही साहब ने इमाम महदी होने का दावा किया था? क्या वो खुद को महदी कहते थे? दूसरा से बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, और ये मेरे जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैक स्टेज पे, मैं उनको भी लेता हूँ। तो मैं इब्तदान गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ ताकि जो हमारे लोग हैं वो आ जाएं, तसल्ली से बैठ जाएं, ताकि उनको ये मसला समझ आए कि रियाज अहमद गोहर शाही साहब का हकीकी मौकफ क्या था, उनकी असलियत क्या थी, उनका दावा क्या था, उनकी तालीम और तबलीग क्या थी, उनका मनहज और फिक्र और मिशन क्या था, वो समझ आ जाए और ताकि हम फर्क कर सकें। दूसरा जो मौजू है वो भी मेरे दोस्त ने मुझे कहा
کہ آپ اس پر بھی بات کریں. گو کہ وہ پچھلے پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، مگر کوئی بات نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دلائل ہیں، تو میں کوشش کروں گا اگر وہ خود پیش کر سکے ٹھیک ہے، وگرنہ پھر میں اپلوڈ کروں گا. اور میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے بہت سی چیزیں ابھی رہی ہیں، مگر انشاءاللہ بڑا کمپریہنسو اور بڑا انفارمیٹیو قسم کی یہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی. تو دوسرا موضوع ہوگا کیا گوہر شاہی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ یہ میں نے گوہر شاہی نے اللہ کو دیکھا سے مراد اس لیے لیا ہے کہ پھر ہم یہاں سے دیدار الہی کے اصول پر بحث کریں گے. ٹھیک ہے نا، کہ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے شرعن، اسلامی طور پر کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر دیکھا جا سکتا ہے تو گوہر شاہی کا دعویٰ ٹھیک تھا. یہ ساری چیزیں ہوں. تو یہ دو بڑے سیگمنٹس آج ہمارے ہونے والے ہیں. امید کرتا ہوں ان کو مختصراً لے کر چلیں گے اور ان میں ہم بہت سی چیزوں کو آج انشاءاللہ کور کریں گے. تو یہ ہوگی چیزیں. اس کے علاوہ جیسا کہ میں ہمیشہ ابتدا میں کہہ دیتا ہوں، یہ خاکسار کا پرسنل واٹس ایپ کا نمبر ہے. اس میں ٹیکسٹ اور آڈیو آپ اپنی انفارمیشن دیں، اور اس کے بعد آپ اگر کسی ٹاپک پہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی وہ بات کر سکتے ہیں. لمبی بات سے مشکل ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بھائی واقعی وہ اس سے ہمیں ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ بات بھی کریں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جیسے ہماری کئی دوستوں سے چل رہی ہے بات. اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میسج کے اوپر آپ نے اس نمبر کے اوپر آپ نے ایک میسج کر دینا ہے ٹیکسٹ کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ گروپ میں آنا چاہتے ہیں. آپ کو لنک ملے گا ہماری براڈ کاسٹ کا، اس میں آپ کو انٹر کر لیا جائے گا، اور زیتون ایف ایم گروپ کا جتنے کوئی اپڈیٹس ہیں مختلف چینلز کی وہ آپ کو ملتی رہیں گی. اسی طریقے سے یہ پرسنل ای میل ہے زیتون ایف ایم چینل کی ٹیم کی، اس پہ آپ جو ہیں وہ اپنی ای میلز اور کوسچنز ہیں بھیج سکتے ہیں. تو آپ نے چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور اس لنک کو شیئر کر دینا ہے. لیں جی، میرے دوست انشاءاللہ آ چکے ہوں گے اور عرفان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان بھائی کو لیتے ہیں. سلام دعا کے بعد میں اس ڈیبیٹ کے آغاز میں کچھ ابتدائی باتیں کر دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لے کر چلیں گے. عرفان بھائی سے ہم سلام دعا کر لیں، ہمارے جو اس وقت دوسرے سپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم، اہلا وسہلا عرفان بھائی. وعلیکم السلام عامر بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے عرفان بھائی میں معذرت خواہ ہوں پچھلی دفعہ بھی اور اب بھی کہ اگر کوئی بات ایسی گزرے جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے درمیان کچھ گراں یا سخت ہو جائے تو میں آپ سے پیشگی اور پہلے کی بھی معذرت چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کیجیے گا میرے پیارے بھائی. ٹھیک ہے. سر کوئی بات ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم جو ہے اللہ اور رسول کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. اس کے اندر دیکھیں انسان کے ساتھ کچھ اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے. وہ ہم انسان ہے، کوئی فرشتے تو ہے نہیں. غلطی کوتاہی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. میں اس کے لیے پہلے ہی آپ سے اور آڈینس سے میں معافی کا طلبگار ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. زبردست عرفان بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لے ناظرین، عرفان بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ڈیبیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے کو چت کرنا ہے یا اگلے کو لاجواب کرنا ہے یا اس کو ہرانا ہے. ڈیبیٹ کا جب آپ اس کو ایک ڈسکورس میں یا ایک ڈائلاگ میں جب اس ورڈ کو استعمال کرتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا تبادلہ فکر اور تبادلہ خیال، تبادلہ دلائل. اور مناظرہ بھی جو مناظر ورڈ سے نکلا ہے وہ نظر سے نکلا ہے. مناظرے کا مطلب ہے باہم چیزوں کو دیکھنا، یعنی ایکسچینج کرنا چیزوں کو اور دیکھنا، اس کو کہتے ہیں نظر. تو نظر کہتے ہیں دیکھ رہے کو، مناظر کہتے ہیں دونوں طرف سے چیزوں کو دیکھنا. ٹھیک ہے، تو مناظرہ بھی اس کو کہتے ہیں. مکالمہ عامر بھائی کہتے ہیں دو طرفہ بات کرنا. جی ایک چیز جی میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیے جی میں انجمن سرفروشن اسلام پاکستان کا بھی نقطہ نظر رکھ دوں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے میں پیدا ہوئے اور جی جی، وہ انہوں آپ نے اپنی بات میں کیجیے گا نا آپ عرفان بھائی. ہاں بالکل میں سمجھ جی گیا، بے فکر رہیں. بالکل آپ کو جب موقع ملے گا آپ یہ چیزیں لکھ لیں، مجھے پتا چل گیا. آپ بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ آپ جی نے بالکل ضرور کرنے ہیں، ان کو مس نہیں کرنا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سر ہم نے رکھنا موضوع کمپائل فارم کے اندر. جب آپ کا ٹائم جی شروع ہو تو آپ کا مدعا ایز اٹ از، ایز یو بلیو وہ آئے. جی ٹھیک ہے نا. جی تو آپ بالکل اس کو لکھ لیں کہ میں نے ابتداً انجمن سرفروشان اسلام کا یہ غلط فہمیوں کے لیے مدعا پیش کرنا ہے کہ بھئی وہ ختم نبوت پر ایمان ہے یا ملائکہ پر یا قیامت پر اور یہ سارا اسلام پر قرآن. ٹھیک ہے جی نا، یہ سارا آپ لکھ جی پیپر پین سے. جی بالکل جی میں بھی بالکل رکھ لیتا ہوں، یہ دیکھیں میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اچھا خیر، تو ایک چیز تو یہ ہو گئی.
لے ناظرین میں عرفان بھائی کو باقاعدہ موقع دوں گا. سب سے پہلے میں یہ چیز کہہ دوں کہ عرفان بھائی جب بات کر رہے ہوں گے تو میں کوشش کروں گا میں انٹرپٹ نہ کروں, اور یہ بات جو ہے وہ بڑے لائٹر نوٹ پہ ہوگی. میں کچھ معروضی سوال پوچھ سکتا ہوں, وہ مجھ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں, وہ اگر بولنا چاہیں تو وہ مجھے ٹوک بھی سکتے ہیں, اشارتاً کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, میں رک جاؤں گا وہاں, کیونکہ یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہو رہی ہے. اس میں یہ نہیں کہوں گا چپ چپ بھائی 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 بس 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 بس, ایسے نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اگر کہنا چاہیں گے تو وہ بات کر سکتے ہیں, میں اگر کہنا چاہوں گا کر سکتے ہیں. ہم لوگ آہستہ 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 ان سے پوچھتے پوچھاتے, وہ مجھ سے پوچھتے پوچھاتے یہ چیزوں کو لے کر چلیں گے. نمبر ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز, میں کوشش کروں گا عرفان بھائی کی بات میں نہ بولوں تاکہ کم از کم جو ان کا مدعا ہے اسی شکل میں پہنچ جائے. یہی میں توقع کروں گا عرفان بھائی, آپ بھی جب میں گفتگو میری چل رہی ہو تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ بھی تاکہ میرا مدعا بھی پہنچ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل. بہت شکریہ. اچھا جی, عرفان بھائی میں اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آؤں ناظرین, آج ٹھگز آف ختم نبوت کے نام سے ایپیسوڈ نمبر 4 ہم لے کر چل رہے ہیں. اس میں مسلسل تیسری ایپیسوڈ ہے یہ, جس میں ہم ریاض احمد گوہر شاہی صاحب, انجمن سرفروشان اسلام اور یونس الگوہر اور مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے حوالے سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں. مگر آج کی خصوصی نشست جو ہے وہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب سے مختص اور ان سے معلق ہے اور ان سے متعلق ہے, اور ان کے دو بڑے, ایک تو غلط فہمی ان کی طرف نسبت اور ایک ان کے دعوے کی نسبت ہم گفتگو کریں گے. کہ غلط فہمی یہ رہی لوگوں کو کہ کیا وہ مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں, آج اس کو ہم کلیئر کریں گے کیا وہ غلط فہمی تھی یا واقعتاً کوئی ایسا دعویٰ تھا. اور دوسرا دیدار الہی. تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ سے, جو ہے آپ کی اسکرین کے اوپر, کہ کیا گوہر شاہی صاحب امام مہدی تھے. چونکہ یہ الزام ہماری طرف سے ہے تو ہم اس کے مدعی بنے نا, اور عرفان بھائی جو ہیں یہ انجمن سرفروشان اسلام ہیں, وہ اس کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. مگر میں چاہتا ہوں کہ عرفان بھائی بھی انجمن سرفروشان اسلام کے عزت ترجمان کے طور پر اپنی تمہیدی اور ابتدائی گفتگو 3 سے 4 سے 5 منٹ کے اندر کر دیں, تاکہ پھر ہم اس پوائنٹ کو باقاعدہ ڈیبیٹ کا آغاز کریں, جیسے میں نے ان کو روکا تھا کہ آپ اپنا مقدمہ رکھ دیں, اس کے بعد ہم اس پوائنٹ کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. جی عرفان بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کر سکتے ہیں سر. بیسیکلی میں انجمن سرفروشان اسلام اور ریاض احمد گوہر شاہی کا مقدمہ بیسیکلی سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ورڈز میں کہہ دوں گا کہ سرکار شاہ صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے اور جن کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا, ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وہ آخر الزمان نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اس کے علاوہ دوسرے پوائنٹ پہ انہوں نے شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جھوٹا نبی کا دعوے دار کافر ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہوتے ہیں. تیسری چیز جو انہوں نے کہی تھی کہ جھوٹا ولی کا ولایت کا دعوے دار وہ کافر تو نہیں ہوتا مگر وہ کفر کے قریب ترین پہنچ جاتا ہے, اور اس کے ماننے والے بھی وہ یہ کہتے اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جو ہم لوگوں کا کہنا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی ایک سمپل ولی تھے, نمبر 1. نمبر 2, ان کو ماننا کوئی اسلام کے بنیادی ارکان کا حصہ نہیں ہے. کوئی انہیں نہیں مانتا, اس سے کوئی اس کے اسلام پہ, اس کے ایمان پہ, اس کے اسلام پہ, اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی کو میں ایک لفظ میں شاہ صاحب کے کہہ دوں کہ شاہ صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ آپ اگر ان کے خطابوں میں بھی سنیں گے کہ وہ ذکر قلب کی دعوت دیتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ 7 دن میرے پاس تم مجھ سے ذکر لو, 7 دن اللہ کرو, اگر ذکر قلب تمہارا دل اللہ کر لے تو دعا دے دینا, اگر نہ دے تو تم اپنے گھر خوش, میں اپنے گھر خوش. یہ چوتھی بات. نمبر 5 سب سے امپورٹنٹ بات, آج تک گوہر شاہی نے کسی کو بیعت نہیں کیا,
کوئی بھی یہ کہتا ہے مجھ سمیت بھی کہ میں گھور شاہی کا مرید ہوں، تو ایسا نہیں ہے. یہ صرف ایک فیض تھا، وہ فیض لے اور اپنے گھر جائیں. دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے، اب آ یعنی آپ جاتی نے اپنا مدعا رکھ دیا. ٹھیک ہے ہاں جی. اور اچھا امام یہ مجھے مہدی بتائیں. جی جی ایک ہاں ایک یہ ایک مجھے بتا ایک سوری یہ مجھے ہاں بتا دیں کہ امام مہدی، ہاں امام مہدی کے بارے میں بتاتے ہیں. ہاں میں امام مہدی امام مہدی علیہ السلام کی ریاض احمد گور شاہی نے کئی دفعہ اس کے اوپر بات ضرور کی ہے کہ امام مہدی کا وقت قریب ہے، ان کی پیدائش ہو چکی ہے، جو سنی حنفی مسلک کے تحت ان کی پیدائش ہونی ہے، وہ اور اس کے بعد ان کا ظہور یا امامت ہونی ہے. یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہت ساری دفعہ جب باتیں کی گئی ہیں تو اس کے اوپر لوگوں نے یہ تصور کیا کہ جی یہ کیا کہتے ہیں گہور شاہی اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے تھے اس وقت بھی کہ بھائی اس وقت دنیا کے اندر شیخ ناظم الحقانی، شیخ حشام یہ کہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں بہت سارے علماء دین نے ان کے امام مہدی کے وقت کا کہا ہے. صرف اتنی سی بات ہے، اس میں نہ ایک لفظ آگے ہے نہ ایک لفظ بعد میں ہے. کچھ چیزیں جو مبہم رہیں جن کو یوٹیلائز کیا گیا، مگر جیسے میں نے ایک آپ کو نیوز کلپ بھی بھیجی تھی کہ گہور شاہی نے اسٹریٹ لکھ کے کہا کہ میں نے امام مہدی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اس کے بعد سن 2001 کے بعد جب ان کا وصال ہوتا ہے تو ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے بھی امینا اسٹریٹ جی. کا امینہ خاتون، انہوں نے بھی اسٹریٹ کہا کہ جی کیا کہتے ہیں ہم ریاض احمد گوجی کو امام مہدی نہیں مانتے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر زمان نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ سن 2001 سے آج تک انجمن سرفروشان اسلام سے جب سے یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کلوز ان باؤنڈری کر دیا ہے. مطلب ہم لوگ نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں روڈ کا، کیونکہ ہم کسی پاکستان کے اندر کوئی انتشار نہیں جاتے، ہم کھلے ہیں، ہم کوئی چیز چھپ کے نہیں کرتے، صرف ذکر کی محفلیں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہمارے ہو گیا کو عرفان بھائی. مساجد. ٹھیک ہو گیا جی جی ٹھیک ہو گیا عرفان بھائی. جی ٹھیک ہو جی گیا، آپ کا موقف آ گیا. وہ ڈیٹیل جس میں آپ جا رہے ہیں وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی یعنی بالکل بالکل. قصہ مختصر یہ ہے عرفان بھائی کہ آپ نے یہ کلیئر کر دیا کہ گوہر شاہی صاحب نے 3-4 بنیادی چیزیں کہی تھی جو پچھلی دفعہ بھی کہی تھی، مگر چونکہ آج ڈبیٹ میں ہم چاہ رہے تھے کہ دوبارہ اس کو پورے طریقے سے لے لیں. ایک یہ کہ گوہر شاہی صاحب پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ ایمان لانا ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ امام مہدی کا انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے، کوئی دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، نہ کوئی دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دعویٰ امام مہدی کا کیا ہو. نمبر جی 3، آپ نے بالکل. کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا جو مدعی تھا اس کے کفر کے قائل تھے کہ وہ کافر ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہاں یہ 3 پوائنٹ ہیں جس کے اوپر ہم کور کریں گے، جس میں امام مہدی متصل بات آ جائے گا. اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ گوہر شاہی صاحب کے نزدیک اور کئی ایسے علماء کے نزدیک جو کہ علم آخر الزمان کو پڑھتے ہیں اور قیامت کی نشانیوں پر بحث کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ وہ امام مہدی. اس لیے یہ مطالبہ کرنا کہ ریاض احمد گوہر شاہی دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہوگا، اشاروں اور کنایوں میں نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہے گا، یہ بات غلط ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ریاض احمد گوہر شاہ صاحب کے بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں عرفان صاحب نے کہا ہے کہ شیخ ناظم حقانی جو ہیں، جو یورپ میں تھے، ان کا ریفرنس دیا گیا ہے اس میں بھی. اور اس میں بھی انہوں نے کوٹ کر کر کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو امام مہدی ہوگا وہ یہ دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ اس کو پہچان لیں گے. اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی، کیونکہ یہ جو دوسری تیسری باتیں ہیں نا کہ گوہر کو نہ ماننے والا ایمان اور کفر کا مسئلہ، اس پر میں بعد میں بات کروں گا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے ناظرین آپ. ٹھیک ہے، کیونکہ عرفان بھائی رکھا ہے اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو ایک ایویڈنس پیش کروں گا.
اچھا، تو ابھی ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے کہ گوہر شاہی صاحب نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے نا، نبوت کا دعویٰ جو کیا ہے اس کے بارے میں کفر کے وہ قائل تھے. جس طرح عرفان بھائی نے کہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کلپ دکھاؤں گا، اور اس کلپ میں آپ کو میں دو کلپ ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. پہلے کلپ میں یہ چیز کلیئر کر دیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گوہر شاہی صاحب نبوت کے قائل نہیں تھے اور نبوت کے جاری ہونے کے قائل نہیں تھے ڈائریکٹ نام لے کر کہ میں نبی ہوں یا نبوت جاری ہے، بلکہ اس کا انکار ہی کرتے رہے. مگر جب بھی امام مہدی کی بات آتی تھی تو ایک ہی جگہ پر ایک سوال رکھا جاتا تھا، دوسرا سوال رکھا جاتا تھا، ایک کو کرسٹل کلیئر اسٹریٹ فارورڈ کہتے تھے اور ایک کو گول مول کر دیتے تھے. اب یہ جو عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ امام مہدی وہی ہوگا جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یا امام مہدی ہم اس کو کہیں گے جو دعویٰ کرے، یہ بات ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی تعلیمات کے خلاف ہے. کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو امام مہدی ہوگا اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ وہ دعویٰ کرے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے چونکہ دعویٰ نہیں کیا اس لیے وہ امام مہدی کے کلیمنٹ اور کینڈیڈیٹ نہیں تھے، یہ بات غلط ہے، میں ثابت کروں گا. اچھا، اب ذرا دو کلپ آپ کو میں دکھاتا ہوں. پہلا کلپ آپ نے دیکھنا ہے، یہ کلپ آپ کو بتائے گا کہ جہاں ریاض احمد گوہر شاہی صاحب سے پوچھا گیا ایک مجلس کے اندر کہ آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ آپ مہدویت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کے بھی قائل ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ سنیں کہ گوہر شاہی صاحب کرسٹل کلیئر نبوت کے بارے میں تو کہتے ہیں ہم یہ ہیں، مگر مہدیت کے بارے میں بھی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس دعوے کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو کہتا ہی نہیں کہ میں مہدی ہوں. میں نے کب کہا ہے کہ میں مہدی ہوں؟ اور جو مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا جب بھی سوال، مگر انہوں نے اس چیز کو گول مول کر دیا اور یہ کہا کہ اس کو ماننے والے مانیں گے، اس کے اندر یہ قسم کی نشانیاں، میں پوری ڈیٹیل میں، اور پھر میں دوسرا کلپ دکھاؤں گا کہ جس میں وہ دعوے کی بات کرتے ہیں. مگر پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں تاکہ عرفان بھائی بھی اس چیز کو سمجھیں. اور یہ آپ کی اسکرین کے اوپر کلپ آئے گا، مائک اپنا میوٹ کر لیجیے گا. پبلک سے میں پوچھوں گا آواز آئے تو مجھے بتائیں تاکہ میں پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ پلے کروں گا. کمنٹس میں آپ نے ایکٹیو رہے اور مجھے بتانا ہے. نہایت توجہ سے آپ نے گفتگو سننی ہے، یہ یاد رکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہایت توجہ سے گفتگو ایک ایک پوائنٹ اس کا سننا ہے. تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آواز آئی ہے ویڈیو کی کہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں، کچھ کہتے ہیں کہ جی آواز آئی ہے آپ کو؟ جی عرفان بھائی نہیں، آواز نہیں آئے گی. آپ کو نہیں آواز آئی؟ چلیں پبلک کو ہم پوچھتے ہیں آواز آ گئی ہے کہ نہیں. یہ ہم ایسے کرتے ہیں، جی پبلک بتائے جی آواز آئی ہے؟ جی آئی ہے، ٹھیک ہو گیا، گڈ. لیں جی ذرا سنیں آواز، بہت شکریہ. آواز کو سنیں اور غور سے سنیں کہ یہ کیا بات کرنے لگے ہیں. جب مہدیت پر بات آتی ہے تو کیسے گول مول ہوتی ہے بات، یہ ذرا آپ نے سننی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. رہا سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں، اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا، ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ ذلیل ہی ہوگا، اور ایسے ذلیل ہو کے چلے گئے. ہم نے یہی راز پایا ہے. میں نہیں کہتا، پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں، جو مسلمان مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں. بے شک. اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاک کی پشت پہ مور نبوت تھی، جس کی پشت پہ مور مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ، ہم اس کو مانیں گے، ہاں وہ کوئی بھی ہو. لے ناظرین، اس کلپ سے دو چیزیں ابھر کر سامنے آئیں. ایک یہ کہ گوہر شاہی صاحب نبوت کے دعویٰ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے اور یہ جاری نہیں ہے، ویرائز جب ان سے امام مہدی کے حوالے سے پوچھا گیا تو سوال یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں گول مول کرنا. سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ پر یہ الزام لگتا ہے، تو کہنا یہ چاہیے تھا میں تو مدعی نہیں ہوں،
اس کی بجائے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم پر تو یہ راز کھلا ہے کہ کئی مشائخ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہوئے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں، ان کا زمانہ آ چکا ہے۔ بھئی سوال یہ نہیں کیا گیا آئے ہیں کہ نہیں آئے، سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ ہیں یا نہیں، آپ اس کے کلیمنٹ ہیں کہ نہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جس کو اللہ عطا کر دے وہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، جس کو اللہ عطا کر دے۔ ابھی ہم دکھائیں گے کہ اللہ نے کس کو عطا کی اور کیسے عطا کرے گا۔ ایک تو یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ نے اس سوال کے حوالے سے کفر کا آ گیا مسئلہ۔ اب میں آپ کو کلپ دکھانے لگا ہوں جس میں عرفان بھائی کے دوسرے سوال جو ہے، جو کہ مین ان کا ہمیشہ سے انجمن سرفروشان اسلام کا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی طرف سے، اور کسی کے ساتھ بھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، غلط ہو یا صحیح، جب آپ کسی کی تعلیم اور دعوت کو پیش کرتے ہیں تو اس کو ایز اٹ از پیش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس میں کسی خارجی روب اور دبدبے اور پریشر کی وجہ سے اس کو بدل نہیں دینا چاہیے، یا کسی بندے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے عرفان بھائی آپ کو موقع دیتا ہوں، میں بے فکر رہیں، آپ کو تسلی سے موقع دوں گا، صرف یہ کلپ دکھا دوں تاکہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلوں گا۔ عرفان بھائی نے پچھلی بھی اور ویڈیو کے اندر جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ ہوا تھا اس میں بھی پچھلے سنڈے کو اور ابھی بھی یہ چیز کلیم کی ہے کہ امام مہدی کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو آئیں ریاض احمد گوہر شاہی صاحب سے سنتے ہیں کہ کیا امام مہدی دعویٰ کریں گے یا لوگ ان کو پہچانیں گے، اس کے بعد ہم اگلی طرف چلیں گے کہ کیا ہوا۔ لیں جی کلپ آپ کی اسکرین کے اوپر۔ لندن میں ایک شیخ ناظم ہے، جی جی، ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے۔ 10,000 امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، اور بے شمار یورپین انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا۔ ان کو ورد و وظائف اور علم استخارہ کے اوپر عبور ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام 1-2 سال میں ظاہر ہو جائیں گے، لیکن یہ علماء سو ان کی سخت مخالفت کریں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ انہیں پہچانیں گے۔ جی ناظرین، دو چیزیں آپ نے دیکھی، اس پر عرفان بھائی کا ہم ٹیک لینے لگے ہیں۔ پہلے آپ کے لیے کلیئر کر دوں جن کو آواز نہیں آئی، گوہر شاہی صاحب یہ نشتر پارک کراچی کے اندر تقریر کر رہے ہیں، بڑی اہم اور ہسٹوریکل سپیچ ہے، کیونکہ اس کے میں کچھ اقتباسات بعد آ کے سنانے والا ہوں امام مہدی سے ریلیٹڈ، اور اس تقریر نے بڑے سوالات پیدا کیے تھے۔ بعد میں بھی اس کی ایک دو ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ دیکھیں کہ کیا امام مہدی دعویٰ کریں گے، تو یہاں صاف طور پر وہ انڈورس کر رہے ہیں، اون کر رہے ہیں شیخ حقانی، ناظم حقانی صاحب کو، جس طرح عرفان بھائی نے بھی شروع میں نام لیا شیخ ناظم صاحب کا، تو ان کے کوٹ کو وہ ان کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک ہے۔ وہ پورے جلسے کے اندر اس کو کوٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں، مخالفت نہیں کی، کہ جو امام مہدی ہوگا علماء سوس کی مخالفت کریں گے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ اس کو پہچانیں گے۔ تو عرفان بھائی آپ کہتے ہیں کہ گوہر شاہی صاحب نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، تو کیا امام مہدی کا کلیمنٹ ہونے کے لیے، کینڈیڈیٹ ہونے کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے؟ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اگر آپ پہلی ویڈیو چلائیں گے، اس کے اندر بھی اگر آپ اینڈ پہ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ اگر آپ وہ ورڈ اگر آپ واپس غور سے واپس سنیں تو ہم تو ان کا مقصد اپنے ہم مان لیں گے، مطلب میں ان کو امام مہدی مان لوں گا۔ وہ اپنی طرف کے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ میں امام مہدی ہوں۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، دیکھیے کتابوں سے ہم ایز اے مرید یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ مہر نبوت تھی، اس طرح امام مہدی علیہ السلام کی کمر پہ مہر مہدیت ہوگی۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ان کی کمر پہ مہر مہدیت میں نے نہیں دیکھی، نہ ہزار آج انجمن کے کوٹری کے اندر 11ویں شریف کا سالانہ جلسہ تھا، اس کے اندر میں نے یہ سوال، ابھی بھی میں کوٹری کے اندر موجود ہوں، تو میں نے وہاں پہ 1000-1500 لوگوں کے درمیان میں نے کوئی 100-200 لوگوں سے بھی پوچھ لیا کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، تو کسی ایک آدمی سے نے بھی گوہر شاہی کی کمر پہ کوئی مہر مہدیت نہیں دیکھی۔ وہ اور اس کی ایگزامپل میں دے سکتا ہوں آپ کو، بہت ساری تصاویر گوہر شاہی کی مل جائیں گی
جو سمپل وہ بنیان کے اندر بیٹھے ہوں گے، جیسے ہمارے پنجاب کے اندر آپ لوگ بیٹھتے ہیں، کسی نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. انہوں نے اگر آپ میں یہ بات واپس ریپیٹ کر دوں کہ پہلی ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ انہیں مانیں گے اور ہم مان لیں گے. وہ ہم کا مقصد وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مان لیں گے، تو دوسرے کی طرف کا اشارہ ہے. نمبر ایک. نمبر ٹو، میں ایک کوٹ ہے، اگر آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ کہتے ہیں شیخ احمد دیدات کا، یا شیخ اور اس کو سیکنڈ کیا ذاکر نائک نے، کہ if you show me one unequivocal statement where Jesus says I am God, I'm going to accept it. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ there is no unequivocal statement where Ghoshai claimed to be Imam Mahdi, and number one. Number two, he passed away in 2001. If he was he what would have been کہ وہ کیا وہ کیسے امام مہدی ہوتے. نمبر 3، صرف اور صرف ہمارا جو کلیم ہے، اور وہ کلیم بھی ہم کسی کو کوئی تبلیغ نہیں کرتے، ہمیں تبلیغ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ٹھیک ہو گیا وہ irrelevant ہونی شروع ہو گئی بات. ٹھیک ہو ہاں گیا. جی مجھے روکنا پڑے گا اس لیے کیونکہ جی وہ آپ جی ماشاءاللہ وہ چلے جاتے ہوں گے. دو چیزیں آپ کی پوری گفتگو سے نکلی ہیں. میں ٹوکنا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کا مدعا پورا نکلے، اور obviously جی ہم نے آپ کا موقف بھی پہنچانا ہے، اور اس پر ہم نے کرٹیسائز اور اینالائز بھی اس کو کرنا ہے. دو چیزیں آپ کی بات سے نکلی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم کہا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مان لیں گے، یہ نہیں کہا کہ میں ہوں مجھے مان لو گے، تم لوگ مان لو گے. یہ کہا ہے ہم لوگ، یعنی وہ خود کو بھی اس میں گن رہے ہیں جو ماننے والے ہوں گے امام مہدی کو. جی. اچھا، ایک تو یہ جملہ بولا ہے. گوہر شاہی صاحب کے کتنے ہی تقریریں ہیں، کتنے ہی جلسے ہیں جس میں وہ بیٹھے ہیں، تو وہ ہم کا ورڈ اپنی جماعت کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں. ہم 100%. وہ تو سن لینا. ہاں جی میں نے سنا آپ کو، میں نے سنا. جی وہ ہم کا ورڈ اپنی جماعت کے حوالے سے بولتے ہیں، اس میں جیسے اپنے آپ کو بندہ ایک جماعت کے طور پر شامل. مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا. کیوں؟ میں نے اس سوال کو اس لیے ایڈریس زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ لفظوں کی بحث ہے. میں لفظوں میں الجھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں مسئلے گتھی کو سلجھانا ہے. اچھا، اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف جو آپ کا اوریجنل پوائنٹ وہ تھا کہ کوئی ان ایمبیگوس ان ایکویکول سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیں جس میں امام مہدی کا دعویٰ انہوں نے کیا ہو تو ہم مان لیں گے. آپ نے لگتا ہے وہ دوسری ویڈیو سنی نہیں، آپ نے پہلی پر زور رکھا ہے. یا آپ کا مستقل دعویٰ یہ ہے کہ امام مہدی ہم تب مانیں گے جب وہ اسٹریٹ فارورڈ اٹھ کر کہیں کہ میں امام مہدی ہوں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے کہا ہے کہ امام مہدی دعویٰ کریں گے ہی نہیں. اس نے دعویٰ نہیں کرنا کہ میں امام مہدی ہوں، لوگ ان کو مانیں گے. اچھا چلے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یہ میں اس لیے ریکارڈ میں دوبارہ لے کر آ رہا ہوں تاکہ پبلک جو سن رہی ہے وہ مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائے کہ میں نے کیوں یہ ویڈیو پیش کی. ٹھیک ہے، اس لیے سب سے پہلے میں نے اس چیز کو جو ایک illogical اور irrational آرگیومنٹ ہے کہ جب تک وہ کلیم نہیں کریں گے ہم ان کو امام مہدی، تو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی آئیڈیالوجی اور ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ امام مہدی دعویٰ کرے گا ہی نہیں. تو جب وہ خود مان رہے ہیں کہ امام مہدی دعویٰ نہیں کرے گا تو وہ خود کیسے دعویٰ کریں گے؟ یعنی وہ سیلف کانٹراڈکٹری ہو جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ گوہر شاہی صاحب کتنے سیلف کانٹراڈکٹری تھے میں ابھی بتاؤں گا. 2 ویڈیوز ایک ہی جلسے کی دکھاؤں گا جس میں امام مہدی کے سٹیٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے اتنا صریح اختلاف کیا ہے، اتنا تضاد کیا ہے کہ اتنا تو ہمارے ایک بڑے پیارے محبوب نے بھی نہیں کیا جن کو ہم اکثر زیتون ایف ایم لائیو پر یاد کیا کرتے ہیں. اتنا کھلا تضاد تو ان کا بھی نہیں تھا. تو یا اس سے ملتا جلتا کر لیں، 19-20 کا فرق ہے، مگر میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. اچھا، تو یہ میں مدعے کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عرفان بھائی کا موقف یہ ہے اور میں کس چیز کی دلیل پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم امام مہدی کا سٹیٹس کو کلیئر کر دیتے ہیں نا، کہ انہوں نے یہ پہلے کلیئر کر دیں کہ دعوے کی کوئی بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی کہ وہ دعویٰ کریں گے ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کے بقول بھی. اچھا عرفان بھائی، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، مگر میں اس سے پہلے نا آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں
जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए, जी आप सर। इमाम मेहदी को नबी समझते हैं या वली समझते हैं? अगर वो आएंगे तो इमाम मेहदी जो होते हैं वो वली होंगे या नबी होंगे? सर बेसिकली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रुतबा वलायत में आता है, नंबर 1। नंबर 2, वो इट वुड बी अगर हम उनको देखें कि उनके हाथ पे ईसा अलैहिस्सलाम जो है बैत करेंगे। अब तो ये एक एक स्पेशल कंडीशन होती है जो नबी नहीं है। ठीक हो गया, सही है, यानी वो वली हैं इसका मगर कोई नबी नहीं है। डिटेल नहीं मिलती है। ठीक हो जी गया। अच्छा, मैं ना दो तीन जी चीजें और क्लियर कर दूं पब्लिक के लिए। एक तो ये समझ लें कि ये जो महर महदवियत की बार बार जिक्र आ रहा है, किसी जगह पर हदीस के अंदर ये जिक्र नहीं है कि इमाम मेहदी जो आएंगे ना उनके मोहर होगी, कहीं भी, कहीं भी किसी मुस्तनद मरफू मुत्तसिल सही सनद के साथ कहीं भी नहीं लिखा कि जो मेहदी आएगा ना उसके पीछे मोहर होगी। तो ये गलत फहमी है, इरफान भाई को इस चीज का इल्म नहीं है, वो जाकर इसकी तहकीक कर सकते हैं। ये शोशा छोड़ा हुआ था कि जी वो मोहर होगी, मोहर होगी, मोहर होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। नंबर एक। नंबर दो, ये भी जो है ना हजरत ईसा अलैहि सलाम आकर बैत करेंगे, ठीक है, आकर बैत करेंगे और इस तरह का मामला होगा, ये भी किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ। ये भी लिखा कहीं भी नहीं हुआ कि वो आकर बैत करेंगे। वो ये है कि एक सपोर्टिव, एक डुअल पर्सनैलिटी आ जाएंगी, मतलब डुअल स्टेटस होगा कि इमाम मेहदी और इमाम ईसा। तो ये मैं गलत फहमी दूर करना चाह रहा था। अब मैं चलता हूं। नाजरीन, आपने देखा ये स्टेटस इसलिए क्लियर करना जरूरी था कि इमाम मेहदी का स्टेटस क्या होगा, क्या वो वली होंगे या वो नबी होंगे? तो इन्होंने कहा कि वो वलायत के स्टेटस में होंगे, वली होंगे, और नबी जो हैं वो उनसे बैत करेंगे, जिसको मैं क्लियर कर चुका हूं। खैर, अब मैं आपको दो क्लिप एक ही जगह के दिखाऊंगा जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं चाह रहा हूं आपको पता चले कि रियाज अहमद गौहर शाही साहब एक ही जगह इमाम मेहदी को वली कह रहे हैं, बल्कि खातमुल औलिया कह रहे हैं, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि उनका वलायत से ताल्लुक ही नहीं है, वो वली हो ही नहीं सकते। देखें जरा, कहते हैं वो वली नहीं, वलायत में उनका मकाम ही यानी वलायत से उनका ताल्लुक नहीं है, और एक जगह पर कह रहे हैं कि वो आ गए हैं तो वो खातमुल औलिया। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक ही मजलिस की वीडियो है, एक ही तकरीर और एक ही जलसे और एक ही सवाल जो आपके निश्चित के अंदर वीडियो है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखें। उसके बाद मैं फिर इरफान भाई का टेक लेके इसके बाद, और फिर मैं ये जो कह रहे हैं ना अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट चाह रहे हैं, वो तो पहले ही मैंने बता दिया कि रियाज अहमद गौहर शाही साहब के बकौल वो है ही नहीं है, ये क्लेम किया ही नहीं जा सकता कि वो आके दावा करेगा। मगर फिर भी इनकी बात को मानते हुए मैं अब सुगरे कुबरे मिलाकर अल्लाह के फजल से इनको और इनके जरिए कई लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने कैसे दावा किया था या वो कैसे क्लेम करते थे। लें जी, आपके सामने वीडियो आ रही है जिसमें आप देखेंगे कि वो इमाम मेहदी को खातमुल औलिया कह रहे हैं, सादा वली नहीं, वली बल्कि खातमुल औलिया। ये देखें, जिस तरह हजूर पाक आखिरी नबी थे, इसी तरह इमाम मेहदी आखिरी वली होंगे ना, इनके बाद वलायत खत्म, बस फिर इस दुनिया को हक नहीं है। अगर दुनिया है, कायम है, तो इन्हीं सुल्तानों के जरिए कायम है। नहीं जी, इस मुख्तसर से क्लिप के अंदर उन्होंने जिस तरीके से खातमुल अंबिया है, नबी आखिरी नबी हैं, तो नबी भी हुए और आखिरी भी हुए, इसी तरीके से इमाम मेहदी वली भी होंगे और आखिरी भी होंगे, खातमुल औलिया। अब देखें, उसी मजलिस के अंदर एक बंदे ने सवाल किया कि इमाम मेहदी का मकाम क्या होगा। तो चूंकि अब रूहानी नुक्ता और रूहानी बातनी इल्म जो है वो सामने आना था, तो रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने क्या फरमाया, जरा तवज्जो से सुने। ये तो सही है, नबूवत तो खत्म हो गई है, हजूर पाक के बाद नबूवत है ही नहीं है, और वो वलायत में भी नहीं है। अगर वली होते तो उनको अलैहिस्सलाम क्यों कहते? जी वो ना नबी है ना वली है, वो जिस तरह खिज़र अलैहिस्सलाम नकीब औलिया है। अब मेहदी अलैहिस्सलाम के मतलब वो नबी नहीं है, लेकिन कहते हैं नबी के पीर होंगे, तो नबियों को पीर हुआ? वो खुद ही कहते हो मेहदी अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम बैत होंगे, तो नबियों का पीर नहीं होता, उसको क्या कहोगे? मेहदी अलैहिस्सलाम नबी का पीर होगा, खुद ना नबी होगा ना वली होगा, मकाम क्या होगा? लें जी,
امام مہدی جو ہیں نہ نبی ہوں گے نہ ولی ہوں گے. پہلے کہا ولی ہیں بلکہ خاتم الاولیاء ہیں, ولیوں کو ختم کر دیں, ان کے بعد کوئی ولی نہیں آئے گا. اور پھر دوسری جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ نہ ولی ہیں نہ نبی ہیں بلکہ ولی کے پیر ہیں, اب نبی کے پیر ہیں, اور نبی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو عرفان بھائی کا ٹیک اس پر لے کر کہ امام مہدی کا حقیقی سٹیٹس کیا ہے, کیا قرآن و سنہ میں کوئی سٹیٹس ان کا بیان کیا گیا ہے, اور اگر ان کو نہیں پتا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ان کا سٹیٹس ہے کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ان کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. تو یہ ذرا آپ بتا دیں, اس کے بعد پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا کہ امام مہدی کا دعویٰ اور امام مہدی کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوگا. جی عرفان بھائی. امام مہدی علیہ السلام جو ہمارے بلیف کے مطابق 12ویں امام ہوں گے. ٹھیک ہے, اب جو 12 اماموں کی احادیث اگر آپ کو ملتی ہیں جس میں اہل تشیعوں کے مطابق امام محمد بن امام مہدی بن حسن العسکری کی اولاد وہ 12ویں امام کہتے ہیں, اور وہ امام مہدی ان کو مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 12ویں امام ہوں گے. یہ سنی حنفی بریلوی فقہ کے اندر بھی 12ویں امام تک کی تصور ہے. ہم 12ویں امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے, غور شاہی کی میں بات نہیں کر رہا, وہ 12ویں امام ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, یعنی مختصراً آپ کے نزدیک جو ہے امام مہدی 12ویں امام ہوں گے. اچھا, صرف ایک مختصر آپ سے سوال پوچھتا ہوں تاکہ پبلک کو پتہ چلے, کیا آپ ولایت اور امامت میں فرق کرتے ہیں؟ سر امامت جو ہے ولایت سے اعلیٰ درجہ ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اعلیٰ درجہ ہو گیا, تو کیا ولی اور امام یہ دو مختلف چیزیں ہیں افضل ہونے کے ساتھ ساتھ, یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا اور وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا, ایسے کہہ رہے ہیں؟ سر دیکھیے جو دیکھ لیں, آپ نے اگر گوہر آپ شاہی صاحب کو اتنا پڑھا نہیں ہے جتنا میں نے پڑھ لیا ہے چند دنوں میں. نہیں, میں بالکل مان رہا ہوں. دیکھ میں جب کہہ رہا اچھا ہوں سر, میں آپ بتا اندازہ کر دیکھیے سکتے ہیں میں نے کتنی تقریریں سنی ہوں گی ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جی, سر بہت ڈرائیو اچھی بات کرتے, کھانا کھاتے, ہے. سوتے, اٹھتے, کام کرتے, میں ریاض گوہر صاحب کا سن رہا ہوں 1.5 گھنٹے کی تقریریں. جی جی سر دیکھیے امامت جو ہے اگر آپ دیکھیے گا کہ جو طریقت کے جو اصول کے تحت 4 خلفائے راشدین کے بعد 12 امام ہیں, اور 12 اماموں کے بعد اولیاء کا اصول سٹارٹ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. اگر ولی ہم جس کو کہتے ہیں, جس کو میں نے ڈیفینیشن یہ دی تھی کہ جو اللہ کا دوست ہو, تو ٹھیک ہو گیا. ولایت ایک سٹینڈرڈ ہے. امام بھی ولی ضرور ہوگا کیونکہ وہ اللہ کا, یعنی امامت جو ہے ٹھیک ہے, ولایت اللہ کے. ہاں میں آسان کر دیتا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں کہ ہر امام ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی امام نہیں ہوتا, ایسے ہی ہو گیا نا آسان لفظوں جی میں. بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا, گڈ. عموم خصوص مطلب کی ہوگی. چلے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, اس کو لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں. یہ ذرا ایک ضمنی جملہ معترضہ کے طور پر سوال تھا, اس کو ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. اس کے اوپر بھی میرے پاس ایک حوالہ تھا, مگر میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو ہم انٹرسٹنگ بنائیں. اچھا, جی سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سر امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے, ظہور نہیں, نہیں میں ہوا ہے. ظہور نہیں ہوا. نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا. ظہور. یہ آپ آج کی دیکھیے ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہے ہیں, یا آج کی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں نا؟ سر بالکل. ٹھیک ہو گیا. یعنی ناظرین, آپ نے سنا کہ عرفان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بقول امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا, پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. اب میں آپ کو 2 ویڈیوز دکھانا چاہوں گا, ایک دوبارہ دکھاؤں گا, ٹھیک ہے, اور ایک نئی ویڈیو بھی دکھاؤں گا. اس میں نئی ویڈیو کے اندر گوہر شاہی صاحب نے کہا ہے, جو میں دکھاؤں گا, نہ صرف امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے. نہ صرف امام مہدی کا, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو چکا ہے. پیدائش نہیں, ظہور. یہ یاد رکھیں, ظہور کا ورڈ, اور ظہور اور پیدائش میں فرق ہے. جن کو نہیں پتا وہ ساتھ والوں سے پوچھ لیں. اچھا جی, پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں ہم ظہور کی بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بات کروں گا. اچھا جی, یہ سنیں جی ویڈیو آپ کی اسکرین پر. اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام
السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا؟ مطلب ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں نا، جو قریب لگتا جاتا ہے ان کو جانتا جاتا ہے، جو قریب لگتا ہے جانتا جاتا ہے، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لے ناظرین، دو چیزیں آپ کو یہاں سے پتہ چلیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب سے باقاعدہ طور پر کلیئرلی پوچھا گیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا باقاعدہ ظہور بھی نہیں، باقاعدہ ظہور ہو چکا ہے؟ تو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے کہا بالکل، دونوں کا ظہور ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکے ہیں، بلکہ قریبی لوگوں کو پتہ بھی چلتا جا رہا ہے اور تعداد بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ اب یہ تعداد بڑھنے سے اور لوگوں کو پتہ، قریبی لوگوں کو پتہ چلنے سے کیا مراد ہے، یہ میں آگے جا کے دکھاتا ہوں۔ جی آپ کا ٹیک کیا اس کے اوپر؟ آپ تو کہہ رہے تھے پیدائش نہیں ہوا، کہتے ظہور ہو چکا ہے عیسیٰ کا بھی۔ سر دیکھیے، میں نے اسٹریٹ یہی کہا کہ پیدائش ہو چکی ہے۔ میں اس کو اسٹریٹ کہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ظہور جو نارمل ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے کہ عرفان بھائی سمپل سوال پوچھتا ہاں ہوں، معذرت مجھے ٹوکنا سر، اس لیے پڑ رہا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، مجھے یہ بتائیں ظہور پہلے ہوتا ہے یا پیدائش پہلے ہوتی ہے؟ پیدائش پہلے ہوتی ہے۔ تو وہ تو آج سے 2001 میں وفات ہوئی ہے، تو 2001 کا بھی آنکڑا رکھیں تو 19 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ظہور ہو چکا ہے، اس کا مطلب پیدائش اس سے پہلے ہوئی ہے۔ سب بالکل ٹھیک ہے، چلو 9 مہینے کا بچہ بھی لگائیں، 1 سال کا بھی لگائیں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں چلیں پیدائش کے متصل بعد ظہور بھی لگا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش میں بول پڑے تھے، کوئی بات نہیں، پیدائش کے متصل بعد یعنی 9 مہینے کے فوراً بعد پیدائش مانیں اور پیدائش ماننے کے اگلے دن ظہور مان لیں، تو بھی 19 سال ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب میں نے کہا آج کی ڈیٹ تک، آپ نے کہا آج کی ڈیٹ تک پیدائش بھی نہیں ہوئی، نہیں سوری میں نے پیدا ہو گئے ہیں، آپ نے کہا پیدا ہو ہاں گئے ہیں، یس سوری، جی آپ نے جی کہا پیدا بالکل ہو چکے ہیں، مگر آپ جی ابھی مانے ہیں کہ ظہور سے پہلے پیدائش ہوتی ہے، تو یہ جی 2001 سے پہلے تو ظہور ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے پیدائش تو اس سے بھی پہلے ہو چکی ہے۔ سر دیکھیے، میں پھر کہوں گا، دیکھیے جو اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاس والے پہچانتے ہیں، جیسے اس کو میں اگزامپل آپ کو دوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو غوث پاک سرکار تھے، جس کو اپنے لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مادر ذات ولی، جو ماں کی پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے، امام بھی ماں کی پیٹ سے امام پہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ساتھ والے پاس والے ہوتے ہیں کہ یار یہ شخص وہ امام ہونے والا ہے۔ اسی لیے اگر ہم میں ایک فلسفیکل ڈسکشن پہ جا رہے ہیں، جیسے کہ چھٹے امام کے اوپر، امام جعفر صادق کے جو پہلے بیٹے تھے امام محمد اسماعیل، جس کے اوپر اسماعیلی فرقہ بنا، ان کے ماننے والے ان کو اسماعیلی امامت کے رتبے پہ لے کے جاتے تھے۔ وہ عرفان بھائی میں معذرت، ہاں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے بتائیں، کیونکہ بات پھر پتہ کیا ہے، میں آپ کو موقع تو دے رہا ہوں مگر میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ گھما معذرت کے رہے ساتھ آپ وہ ٹاپک سے، ہاں نہیں نہیں، میں گھمانا نہیں کہوں گا، نہایت ادب و ہاں احترام کے ساتھ یہ کہوں گا، آپ ڈیٹیل اس میں چلے جاتے ہیں جو اس وقت ارریلیونٹ ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں صحیح، ماشاءاللہ صحیح اچھی بات ہے، مگر وہ اس وقت اس ٹاپک سے ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، جس سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بیٹھا ہوں گپ شپ لگانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو جب جی یہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے دقت ہوگی، وہ کہیں گے یار یہ ہم تو کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے، تو یہ بات تو کہیں کی کہیں نکل گئی۔ میں ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہتا، میری عادت ہاں نہیں ہے۔ تو سب عرفان میرا بھائی سمپل آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ نے یہ کہا، ابھی آپ مجھے بتائیں پیدائش ہو گئی ہے، چلیں آپ کی بات کو مان کر لے کر چلتے ہیں۔ سب بالکل اچھا پیدائش اب کب ہوئی ہے آپ کے نزدیک، کب تک ہوئی ہے؟ سر یہ کہتے ہیں جو ہم نے سنا ہے ان 1996-97 کے بعد کی یہ بات ہے۔ میں نے کہا آج کی ڈیٹ تک، تو آپ نے پیدائش کا کہا کہ بھئی یعنی آپ مجھے بتائیں پیدائش آپ کب مانتے ہیں؟ 96-97 96 97، اچھا یہ پیدائش مانتے ہیں، تو یہ جو میں نے جی لیکچر سنایا ہے یہ 1994 کا ہے۔ آئی کین بھی، مطلب یہ اسی ایرا کے اندر، 90s کے ایرا چلیں کی ٹھیک ہے، بات آپ ہے۔ کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں۔ اچھا اگلا ہوں مجھے یہ بتائیں ہوں امام مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ سر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوگا۔ بہت خوب، وہ ظہور جسمانی طور پر وہاں ہوگا یا تصویری طور پر؟ سر جسمانی طور پہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کہتے ہیں
کہ نہ صرف یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی تصویریں تمام اولیاء کو دکھا دی گئی ہیں، بلکہ ان کا ظہور وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور ایک مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں۔ سر بالکل یہ میں نے سنا ہوا ہے سر۔ دیکھیں میں بات وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیے جو میں نے کہا کہ پیدائش ہوئی میں ہے۔ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کا ٹیک ہاں لیتے ہیں، سنا تاکہ پبلک جی کے لیے دلچسپی رہے، ٹھیک ہے نا؟ سنا دیتے ہیں ناظرین۔ یہ جو کلپ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، 2 کلپ رکھوں گا۔ اس میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ جناب ریاض احمد گور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے اور ان کو پتا ہے کون امام مہدی ہے، اور اس لیکچر کے اندر حوالہ دیا گیا کہ آپ نے نشتر پارک کے اندر کو بات کی تھی۔ تو میں نشتر پارک کا پھر کراچی کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں دکھاتا ہوں کہ پبلک کے سامنے ریاض احمد گور شاہی صاحب نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تمام ولیوں کو ان کی تصویریں دکھا دی گئی ہیں، بلکہ وہ پاکستان میں ہیں اور ایک مذہبی جماعت کے امیر ہیں۔ بھائی اور اگلا بندہ روٹی لقمہ بنا کے تواڈے منہ چ پاوے، اور کی ہوندا بھائی دعویٰ؟ ٹھیک ہے جی، میں آگے اس کو پھر بھی میں توڑ گھر تک پہنچا کے آواں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، پہلے یہ سنیں۔ سر آپ نے نشتر پارک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے، آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ عرصے صحبت اختیار کر سکیں۔ وہیں چلے جاؤ، کم گوشی میں چلے جاؤ بس۔ ادھر لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں، امریکہ والے شیخ شام سے ملیں، ان لوگوں کو پتہ ہے۔ صحیح۔ ناظرین، اس ویڈیو سے آپ کے سامنے 3 چیزیں آئیں۔ نمبر 1 کہ امام مہدی کی تصویر، یہاں نشتر پاک کا ہے، میں دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں، مگر اس ویڈیو سے آپ نتیجہ اخذ کر لیں کہ کیا ہمیں ابھی تک ملتا ہے کانٹینٹ۔ وہ یہ ملتا ہے کہ امام مہدی جو ہیں ان کی تصویر تمام اولیاء کو دکھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد گوہر شاہی صاحب کی آپ نے بڑی مخصوص سی مسکراہٹ دیکھی ہوگی، جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے نا اس کو وہ پاگل ہوئی پڑی ہوئی ہے، تو ذرا چیزا لو۔ اچھا، تو وہ مسکراتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وہ چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ اچھا، اولیاء بھی وہ جو سلیکٹڈ قسم کے اولیاء، کوئی یورپ کا ہے، کوئی UK کا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے مجھے نہیں پتا، میں وزن دان رکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں۔ شیخ ناظم صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جی ان ولیوں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی تصویر کون ہے اور وہ کون نہیں ہے۔ یہاں پر اب نوٹ کرنے کا مقام یہ کہ نشتر پارک میں وہ کون سی تقریر ہوئی تھی جس کے متعلق یہاں سوال پوچھا گیا تھا کہ امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے دوسرا کلپ، اس کے بعد ہم عرفان بھائی کا اس پر ٹیک لیں گے۔ تو یہ کلپ آپ نے توجہ سے سنا ناظرین، توجہ۔ اور ہم بھی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں زہر ہونے والے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ زہر ہو چکے ہیں۔ میرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، ہر جہان وجد کی صورت آئی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، ہم بن کے مست ملنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی زہر ہو چکے ہیں، جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے، ان کی صورت دکھا دی گئی ہے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے۔ اللہ، وہ تمہارے ہی پاکستان میں ایک دینی جماعت کے رابع ہے۔ اللہ اللہ اللہ، 2 چیزیں اس ویڈیو سے پتہ چلی ہیں، بلکہ تین چیزیں اس ویڈیو سے پتہ چلی ہیں۔ نمبر 1 کہ ظاہر ہوں گے نہیں، ہو چکے ہیں، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی تصویر تمام اولیاء کو دکھا دی گئی ہے، اور نمبر 3 کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں اور کسی مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں، یہاں تک بتا دیا گیا ہے۔ اچھا عرفان بھائی، یور ٹیک۔ سر، آپ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے وہ مکہ میں آئیں گے اور وہاں وہ کوئی امام مہدی کریں، تو یہ پاکستان میں آ گئے ہیں، کیا ہوا، راستہ بھول گئے ہیں؟ نہیں سر، میں جو آپ نے پہلے ویڈیو دکھائی اس میں 3 ولیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ جب یہ نشتر پاک کا پروگرام ہوا تھا تو اس وقت جو پیر صاحب گمگول شریف والے تھے وہ آج بھی ان کے لاکھوں میں مریدین ہیں، تو ہم لوگوں کا بھی یہی وہ تھا
کہ وہ تھے اور بہت سارے جو انجمن کے عہدیداران اور ذاکرین ان سے جا کے ملے تھے. وی ور تھنکنگ کہ he would be that one, but he also passed away. گوھر شاہی also passed away, he also passed away. دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے لاسٹ ٹائم پہ ایک بات کہی تھی کہ وہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے گوھر شاہی کی شاہ صاحب کی کہ اولیاء کرام کے 40 اولیاء کرام کو بھی جو ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے استدراج، کہ ولیوں کو بھی 40% جو خواب آتے ہیں اس کے اندر استدراج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ وہ دوسرے ٹاپک پہ چلے جائیں گے، وہ استدراج اور وہ چیزیں. ابھی آپ کا موقف یہ آ گیا. موقف تو ویسے آپ کا حقیقت یہ ہے کہ عرفان بھائی بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ پیارے دوست ہیں، آپ کا موقف آ گیا. حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا، آپ نے اس کی کلیریفیکیشن کیا دی ہے. وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے، چلو میں مسئلے کو حل کر دیتا ہوں. دیکھیں ہم تو یہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا یہ ہے کہ ایک تصویر اب ہمارے سامنے نکل کر آئی ہے، کہ ایک تصویر نکل آئی تھی، وہ لیک ہو گئی ہے. تصویر مہدی لیک سے ایک تصویر لیک ہوئی ہے جس میں سب ولیوں کو پتا چل گیا کہ اوہ ہو امام مہدی تو یہ ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے پتا لگانا ہے کہ وہ تصویر کون سی تھی. مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا بھی اور میرا بھی. وہ تو امام مہدی کی تصویر ہے نا، آپ مانتے ہیں. اب ہم نے نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ وہ تصویر جو ہے نا، وہ تصویر کس کی تھی. تصویر پتا کہاں سے چلے گی وہ تصویر کون سی ہے. لو جی، اب ناظرین آپ کو میں اگلی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. اس میں انفارمیشن کے طور پر ایک اور چیز آپ کو، پہلے میں عرفان بھائی کو پوچھ لوں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اس کے بعد میں پھر تصویر کی طرف آؤں گا. عرفان بھائی آپ کو پتا ہے کہ ایک جبہ ہے جو امام مہدی کے پاس آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی قرآن اور کسی حدیث سے نہیں پتا چلتا. یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ ایک جبہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا، اور حضرت علی نے آگے چلتے 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 غیبت میں وہ حسنت کری، اور پھر آگے جو امام مہدی آئیں گے ان کے پاس آئے گا. اب یہ سوال کیا گیا ہے، اب دیکھیں ذرا، یہ سوال کیا گیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. اس کے بعد میں تصویر کی طرف باقاعدہ طور پر آؤں گا. اس پر آپ اپنا ٹیک دینا چاہیں، وگرنہ اب میں حتمی فیز کی طرف آ رہا ہوں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کے، اور گھنٹہ بھی ہونے والا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر میں کور کر دوں، مگر یہ انفارمیشن کے طور پر میں پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو. ناظرین ابھی آپ کو ایک کلپ آپ کی اسکرین پر نظر آئے گا جس میں امام مہدی کے جبہ کے متعلق ایک عقیدہ اور ایک انفارمیشن پبلک میں شیئر کی جا رہی ہے کہ امام مہدی کے پاس وہ ہوگا. ریاض احمد گوہر شاہی صاحب سے پبلک کے سامنے یہ پوچھا گیا کہ امام مہدی کو وہ جبہ دیا جائے گا، کیا آپ تک پہنچ چکا ہے؟ امام مہدی کو کہنا چاہیے تھا الو کے پٹھے، خود کہہ رہے ہو ایک جگہ کے اوپر کہ وہ امام مہدی کے پاس جائے گا، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو میرے پاس آ گیا. تمہاری عقل تو نہیں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے؟ مجھے مروانا ہے، پھنسانا ہے مجھے جس نے نہیں مارنا وہ تمہاری وجہ سے مار دینا ہے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. تو کیوں کہتے ہو یہ؟ مجھے کیا پتا آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہونا چاہیے تھا جواب ایک دیانتدار علمی شخصیت کا، نہ یہ کہ عوام نو کمائی رکھو کمائی رکھو. اب یہ ذرا سنیں جی جبہ سنیں. نے ایک جبہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا. سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا. سرکار کیا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ پہنچا، لیکن جو امام مہدی اس کے پاس پہنچ گیا. لے ناظرین اس ویڈیو سے دو چیزیں ابھر کر سامنے آئیں. ایک یہ کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے جو سٹائل یہ بتانے کے بعد کہ جو امام مہدی ہے نا اس کے پاس پہنچ چکا، بس اس کے بعد جو سٹائل تھا ایک مخصوص اور ایک سنجیدگی تھی، اور پبلک کے اوپر کیمرہ مارا گیا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح ہو بو 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 کر رہی ہے. وہ جو ان کا انداز ہے معذرت کے ساتھ وہ جس طرح کر رہے ہیں، اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک پوری سکیم اور پورا پلان تھا. میں ناقص عقل ہے نا میری، میں شرارتی قسم کا دماغ ہے، میں تنقید کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو یہ اس قسم کا. اچھا اب رپیٹ کلپ کا کہہ رہے ہیں، چلے میں رپیٹ کر دیتا ہوں. یہ ذرا جبے کے بارے میں جی دوبارہ رپیٹ سن لیں. نے ایک جبہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا.
सुना है वो मुख्तलिफ अफराद से होता हुआ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाएगा। सरकार क्या आपके पास वो पहुंचा है कि नहीं? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे साथ पहुंचा, लेकिन जो इमाम मेहदी उसके पास पहुंच गया। ले नाजरीन, भरम आपने चेक कर लिया, ये भरमबाजी भी हुई उसके बाद। और ये कहा, ये देखें, किसी जगह पर भी कुरान और सुन्ना में नहीं लिखा हुआ, किसी मुस्तनद मरफू न शियों की ना इधर, कि कोई जुब्बा है जो जुब्बा आगे शिफ्ट किया गया था। शियों के यहाँ भी मौजू रवायात में ये चीजें मिलती हैं, गुलुव है कि जी वो ये यहूदियों से, ये इसराइलियात से ये शामिल किया गया। अच्छा, कि जनाब वो जुब्बा आ गया और जनाब वो आगे गया। और देखें, उस पर इनको चाहिए था, सवाल करने वाला क्या कह रहा है, सामने बैठकर कहता है हजरत इमाम मेहदी को वो जुब्बा मिलेगा, तो क्या आपके पास वो पहुंच चुका है? मैं होता ना, मैं उठ के रैप्टा मारता है, तो इतने मजमे के सामने चूना लगा रहे हो दीन के नाम पर, हैं? और मैं अल्लाह का वली हूं, जिक्र को, दिल को जिंदा करता हूं, तुम मेरा तमाशा बना रहे लोगों के सामने कि पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद। पीर नहीं उड़ते, ये मुरीद उनको उड़ा देते हैं। अच्छा, तो मैं इस पर इरफान भाई का टेक अगर वो देना चाहें तो दे दें। ये क्या गेम क्या है इरफान भाई? उसके बाद मैं बकायदा आपको लेकर चलूंगा उस इशू के ऊपर जहां मैं अब आपको लेकर आया हूं कि हमारे पास एक जगह खड़ी है फैसला कौन, वो ये है तस्वीर। वो तस्वीर कौन सी थी? इरफान भाई आपका टेक। सर देखिए, उन्होंने भी कहा कि इमाम मेहदी के पास पहुंच चुका है, मेरे पास नहीं, इमाम मेहदी का पहुंच चुका है। अच्छा, और सेकंडली आई थिंक आई रिमेंबर व्हाट पिक्चर यू आर गोइंग टू डिस्प्ले। चलिए वो भी दिखा दें, कोई मसला नहीं है, बट आई एम माय स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट वन। सर वो जो उलमाओं के पास जुब्बा होता है, वो जुब्बा, मगर वो जुब्बा नहीं है। वैसे ठीक है, आप भले दिखा दे तस्वीर भी। अच्छा, नहीं नहीं, मैं तस्वीर नहीं, मैं दिखाऊंगा बकायदा बात। मॉडरेटर्स जो हैं वो कमेंट्स के अंदर किसी किस्म की जो ये इख्तलाफी इश्यूज हैं, ठीक है, मसाले के माबैन, उनको बिल्कुल भी हवा ना देने दें, उस तरफ तवज्जो करें, क्लिप स्लिप छोड़ दें। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में आ गई हैं, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। इस वक्त आपकी तवज्जो नीचे रहनी चाहिए ताकि हम माहौल को एक साजगार और इल्मी बना सकें, ठीक है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम चल रही है। अच्छा नाजरीन, इरफान भाई ने उस पर अपनी राय दे दी। वो कहते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास नहीं, इमाम मेहदी के पास चला गया है। चलें, ठीक हो गया, जुब्बे को हम माफ कर, जुब्बा चलें, जुब्बा तो इधर उधर है ना, वो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया होगा, वो कभी धोबी के पास चला गया, कभी उसके अल्ट्रेशन के लिए दर्जी के पास चला गया। एक जुब्बा गुरु नानक साहब के पास भी था जो मक्के से उनको मिला था। तो जुब्बे तो इधर उधर जाते रहते हैं, जुब्बों का क्या करें? ये जुब्बों वाली सरकारें हमें लेकर, हमारे गोडों गिट्टों में जुब्बा बैठ गया है, हमारे गोडे गिट्टों में जुब्बे बैठ गए हैं। तो इन जुब्बों से हमने इंशाल्लाह जान छुड़वानी है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नाजरीन, हमारे पास जो खुलासा निकल कर आया गुफ्तगू का, और हम सवालों जो आपके लिए ओपन करेंगे। मेरे ख्याल से इरफान भाई आज का एक सेगमेंट ठीक है, इसको हम नेक्स्ट संडे के लिए रखते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आपके पास आपने काफी दलाइल मुझे भेजे भी हैं नाजरीन, जिसमें रोयत बारी ताला के हवाले से कुरान और सुन्ना से दलाइल इरफान भाई ने पेश किए थे कि देखें कुरान में और हदीस में किस किस जगह पर आया है कि अल्लाह को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखना चाहिए, या रोयत के बारे में इम्कान जाहिर और इस तरीके से हैं। तो इंशाल्लाह उसको हम सेकंड एपिसोड कर लेंगे, जो कि मैं चाह नहीं रहा था मगर मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि यही गुफ्तगू इतनी इंटरटेनिंग और इतनी इन्फॉर्मेटिव हो चुकी है, और मुझे इरफान भाई से बात करके बड़ा मजा आ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ अगले संडे भी ये मेरे साथ मौजूद हो। ठीक है इरफान भाई, होंगे मेरे साथ? सब बिल्कुल, कोई मसला नहीं सर, बिल्कुल होंगे। अल्लाह आपको जाए खैर दे, आपके मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। अच्छा नादरीन, अब हमारे सामने जो खुलासा निकल कर आया है, इरफान भाई की सारी गुफ्तगू और सारे खुलासा आपने भी ले लिया, फैसला आपने करना है। खुलासा ये निकला है तस्वीर। वो तस्वीर कौन सी है? अब सवाल ये बार बार हुआ कि हजरत आप हमें वो तस्वीर बता दें। ये क्लिप मैं आपको दोबारा दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि अवाम कितनी परेशान हो गई हुई थी कि वो हमें तस्वीर का बता दें, खुदा का वास्ता है तस्वीर हमें कहां से मिलेगी, ताकि मैं फिर बताऊं कि वो तस्वीर थी क्या और किसकी थी और कहां आई और क्या हुआ। ये देखें, और गौहर शाही साहब के अल्फाज में, इधर उधर के अल्फाज में नहीं। अच्छा जी, ये देखें दोबारा क्लिप। नेशनल पार्क के प्रोग्राम में फरमाया था कि हजरत इमाम मेहदी की तस्वीर तमाम वलियों को दिखा दी गई है। आप बराए मेहरबानी कुछ के नाम बता दें ताकि हम उनकी कुछ ऐसे सोबत इख्तियार कर सकें। लेकिन जी सवाल आपने देखा, इस सवाल के अंदर कितना दर्द था।
برائے مہربانی ہمیں بتا دیں ہم ان کی صحبت کر سکیں, برائے مہربانی ہمیں بتا دیں ہم ان کی صحبت ہم دیکھ سکیں, جو تصویر آپ نے کہا ہے ہم بھی جا کر پتا کریں کون ہے امام مہدی. تو عوام کا تجسس اور سسپینس جو ہے وہ برقرار رہا. اچھا ناظرین, پچھلے پروگرام کے اندر عرفان بھائی سے میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک عرصے تک مجھے نظر نہ آئی, مگر 2000 کے بعد مجھے وہ تصویر نظر آنا شروع ہوئی تھی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو عرفان بھائی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. چاند میں کہتے ہیں مجھے وہ تصویر جو تھی وہ ان کی نظر آئی. عرفان بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا, گڈ, تھینک یو, بہت شکریہ عرفان بھائی. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ چاند میں عرفان بھائی کو تصویر نظر آئی. اسی طریقے سے جو کلیم کیا گیا ہے خود گوہر شاہی صاحب کی طرف سے, جو میں نے اخباروں کے اندر دکھایا گیا تھا کہ گوہر شاہی صاحب کی تصویر جو ہے وہ کہاں نظر آئی. مگر اب میں آپ کو آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ تصویر گوہر شاہی صاحب کی تھی یا وہ امام مہدی کی تھی. فیصلہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا, اور انہی کی زبان سے, تاکہ ہم تصویر کا تو ہم سب متفق ہو گئے. اچھا ایک اور میں ویڈیو دکھاتا ہوں, اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں, ہاں اس کے بعد میں پھر آپ کو باقاعدہ طور پر اس تصویر کی طرف لے کے جاؤں گا جس پہ ہمارے عرفان بھائی بھی متفق ہیں اور ہمارے گوہر شاہی صاحب خود بھی متفق آپ کو نظر آئیں گے. مگر اس سے پہلے حجر اسود کا یہ کلپ سنیں. شکار حجر اسود کے بارے میں ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ تصویر آتی ہے, کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں؟ آتی ضرور ہے لیکن پہچانو کس کی ہے. یہ کوئی بہت نازک مسئلہ ہے نا, کوئی اس کو تو پہلے پوری تصدیق ہو گئے, پہچانے اس کو, پھر کمپیوٹر میں دے, اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تب کہے نا یہ اس کی. لے ناظرین, اس ویڈیو کے اندر سے آپ کو پتا چلا کہ حجر اسود میں تصویر گوہر شاہی صاحب کہتے ہیں نظر آتی ہے اور کہتے ہیں پہچانو یہ ہے کون, میں ہوں ڈان. میں نے اس کا کیپشن بھی اس پر دیا کیونکہ وہ ایک بڑے سٹائل میں ماشاءاللہ ان کا بڑا انداز تھا, بڑی پر تاثیر ان کی شخصیت تھی اور اثر تھا ان کا. تو وہ کہتے ہیں پہچانو نا کون ہے, پہچانو, بس لگے رہو ایسے دھیانے, چلو شاباش, ٹرک دی بتی پیچھے, شاباش, چلو لب دے رہو. اچھا اب آتے ہیں جی, یہ تو ہو گیا حجر اسود. اب آپ اس طرف توجہ کریں میرے دوستوں, بڑی انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گوہر شاہی صاحب یو کے مانچسٹر کے اندر, اور یہ کلپ الرا ٹی وی والوں نے بھی ڈیلیٹ کر دیا, اور اس کلپ کو میں نے گوہر شاہی ویب سائٹ پر ڈھونڈا, انجمن سرفروشان اسلام کے یوٹیوب چینلز پر دیکھا, فیس بک پر ڈگ کیا, اور کہیں جگہ سے منگوانے کی کوشش کی. انجمن کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں جتنے, ان سب کے اوپر سے اس کلپ کو کاٹ دیا گیا. ایک گورے نے سوال کیا تھا کہ ہم امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے اور کیا امام مہدی پوری دنیا کے لیے ہوں گے, ایک گورے نے سوال کیا. اس کے سوال وہاں میں نے کتنی ویڈیوز دیکھی, اس کلپ کو کاٹ دیا. الرا ٹی وی پر 2018-15 جون کا یہ کلپ تھا, اس کو بھی اڑا دیا, الرا ٹی وی والوں نے بھی اڑا دیا. میں نے بہت ڈھونڈا مگر مجھے نہیں ملا, مگر یہ کلپ پھر میں نے نکالا, اور اس کلپ کے الٹرنیٹ کے طور پر میں نے 2-3 کلپ اور بھی نکال لیے, اللہ نے مجھے عطا کر دی. میں نے جب بیچ میں جو ہے نا وہ کھڈ نکالی, کھدائی شروع کی میں نے, تو سکرولز پیچھے سے آثار قدیمہ نکل آئے اور مجھے اس کے نعمل بدل اچھی ایک ویڈیو مل گئی. مگر یہ ویڈیو آپ دیکھیں, اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ گوہر شاہی صاحب کے نزدیک, یاد رکھیں, وہ تصویر جو نظر آئے گی کسی جگہ پر وہ کس کی ہوگی. فیصلہ کن یہ ویڈیو ہے, فیصلہ کن. اس کے بعد اب کوئی یہی کہے کہ بھئی مجھے آ کر کوئی سدیاں ماں پہن دیاں گالاں کڈے تائیں مینوں سمجھ آئے گی, اس تو علاوہ مینوں سمجھ نہیں آئے گی, تو پھر وہی وہ کہہ سکتا ہے. میں تو یہ ویڈیو دکھانے لگا ہوں. اچھا جی یہ دیکھیں جی, امام مہدی کی نشانی کیا ہوگی, یہ دیکھیں. اب اگر امام مہدی فلسطین میں ہوگا پاکستان والوں کو کیسے پتہ چلے, یورپ والوں کو کیسے کہے گا, افریقہ والوں کو کیسے پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ امام مہدی سب ملکوں کے لیے بنائے گا نا, تو ایک ہی وقت میں سب کو پتہ چلنا چاہیے نا. بالکل, کیوں جی, ٹھیک ہے, جب ایک ہوگا تو سارے ملکوں کے لیے ایک ہوگا نا. بھائی یہ شیخ تو اپنے اپنے ملک کے لیے ہے نا, میں امام مہدی سب شیخوں کے لیے ہوگا, سب ملکوں کے لیے ہوگا نا. میں امام مہدی سب شیخوں کے لیے ہوگا, سب ملکوں کے لیے ہوگا نا. میں امام مہدی سب شیخوں کے لیے ہوگا, سب ملکوں کے لیے ہوگا نا.
मैं इमाम महदी सब शहरों के लिए होगा, सब मुल्कों के लिए होगा ना, पूरी दुनिया के लिए होगा। इस दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा। अब फलस्तीन वाले को हम लोग कैसे तस्लीम करें, हमने उसको देखा ही नहीं, अभी देखा ही नहीं हमने, तो कैसे तस्लीम करें? उसको तो हर बच्चे को तस्लीम करना पड़ेगा। उसका हुलिया, उसकी शक्ल अल्लाह ताला की चाँद में सब दिखा देगा। ले नाज़रीन, इस क्लिप से दो बातें रोजे रोशन की तरह आया हो गई हैं, बल्कि अजहर मिन शम्स हैं, अजहर मिन शम्स, और दर्जा अतम और अकमल पहुंच चुकी हैं कि इमाम महदी की पहचान किस तरीके से अल्लाह करवाएगा। उन्होंने सवाल किया कि भाई फलस्तीन वाले कैसे पहचानेंगे, यूरोप वाले कैसे पहचानेंगे, अफ्रीका वाले कैसे पहचानेंगे, तो कैसे उनको हम क्लियर करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे? और वो इमाम महदी जो हैं उनको कैसे अल्लाह, उनकी खास निशानी क्या होगी? मैंने इसीलिए कैप्शन दिया, खास निशानी क्या होगी। उन्होंने कहा चूंकि अल्लाह उनको तमाम के लिए भेजेगा तो उसकी तस्वीर को अल्लाह चांद के ऊपर जाहिर कर देगा। अब इस पर इरफान भाई भी मुत्तफिक हैं कि गौहर शाही साहब की तस्वीर जो है वो चांद पर नजर आई है। अब इस क्लिप के सपोर्टिव सपोर्टिव मैं दो वीडियोस पेश करूंगा, जिसमें मैं पहला पॉइंट दोबारा रिटर्न करूंगा कि हमारे इरफान भाई इतने सादा हैं कि उन्होंने कहा कि जो गौहर को नहीं मानेगा उसके ईमान का मसला नहीं है। क्या गौहर शाही साहब ये कहते थे? ये है मेरा अब मुद्दा, बहुत हसास मौजू है ये, ठीक है जी। तो इस क्लिप से ये चीजें पता चल गई, मैं ये मुकम्मल कर लूं फिर मैं कहूंगा। अब दूसरा क्लिप मैं दिखाने लगा हूं जो कि मुझे इसके अल्टरनेट के तौर पर मिला, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये हुआ क्या है। कोटरी खुदा की बस्ती जहां इनका पूरा सेटअप था, आस्ताना था, वहां दो आलम दीन दाढ़ी वाले आए, टोपी जना कैप पहनी हुई है। हमारे उलमा का भी बस अल्लाह ही हाफिज है ना जी, अल्लाह ही हाफिज है। उलमा हैं, टांगे और हाथ जोड़कर बैठे हैं, सर पर जना कैप रखी है, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। गौहर शाही साहब उनको बता रहे हैं कि देखो जी जो इमाम महदी होगा उसकी तो ये निशानी है ना, तो ये तस्वीर इधर आएगी उधर आएगी। तो वो कह रहे हैं जी जी बात तो आपकी ठीक है। ओ कौन से कुरान में और कौन सी हदीस में लिखा है कि इमाम महदी की शक्ल जो है, तस्वीर जो है वो चांद पर हजर अस्वद पर आएगी? कहां लिखा है भाई, किस जगह पर यह चीज लिखी है? बस उलमा भी लगे जी जी आप ठीक कह रहे हैं, जी जी आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो उलमा को जूतियां पहले मारनी चाहिए ना, इन उलमा को निकालो पहले। अच्छा जी, जी हम चाहते हैं आप उलमा के सामने आ जाएं, आप आकर वहां बैठे, ये सारी बातें वो करेंगे, मगर मैंने उनको कट किया है क्योंकि मेरा मकसद है गौहर शाही साहब जो बात कर रहे हैं, अगर किसी को पूरा क्लिप चाहिए हो मेरे से राब्ता करना है। अल्लाह के फजल से एक चीज को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पेश करूंगा, एक चीज को भी। उनके वही जुमले हैं जो वीडियो है, ये तो किताब भी नहीं है कि जिसको मैं इबारत को कट कर सकूं, ये चीज कर सकूं, वीडियो है उनकी, इसीलिए मैंने किताब की तरफ गया ही नहीं, वीडियो, वीडियो के अंदर जो बातें। अच्छा अब दोस्तों आपके सामने वो क्लिप आने लगा है जिसमें रियाज अहमद गौहर शाही साहब पेच दर पेच और एक शशो पंज और एक पेचीदगियों के साथ अपनी गुफ्तगू को उलमा के सामने रखने लगे हैं और कहेंगे मैं नहीं कहता, कमबख्त मेरे मुरीद मेरी जान नहीं छोड़ते, अगर ये इनको ये निशानियां ना पता चलती तो मुझे, मैं तो चुप रहता ना, मेरे तो मुंह पर ताला था, मैं तो नहीं कभी कहा और ना मैं कभी करूंगा कि मैं महदी हूं। ये जरा सुनिएगा, ये क्लिप इस तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने। तो ये चीजें ना होती मैं इनको कब कहने देता, लेकिन जब इन्होंने इन चीजों, ये जो पहले अल्फाज हैं इनको दोबारा सुने, वो कहते हैं अगर ये चीजें ना होती, पता है कौन सी, ये चांद पर तस्वीर, हजर अस्वद पर तस्वीर, कहते हैं अगर ये ना होती तो मैं कब इनको कहने देता कि ये मुझे इमाम महदी माने, मैं कब कहने देता। ये वो बात कर रहे हैं आगे जिसको वो खोलकर बयान करेंगे, सुने। तो ये चीजें ना होती मैं इनको कब कहने देता, लेकिन जब इन्होंने इन चीजों करामतें दे के, अल्लाह की निशानियां दे के कहा तो मैं खामोश हूं, पता नहीं हुई ना, तहकीक करूं ना इसकी, लेकिन मेरे ऊपर अभी तक कोई अल्लाह की तरफ से अलाम नहीं आया। निशानी ने मुझे मजबूर किया कि खामोश हूं, लेकिन कोई अलाम नहीं है कि तुम हम, इसके लिए तुम्हें फर्ज पड़ता है कि इन चीजों की तहकीक करो। अगर ये तुम्हें वाकई सही लगती हैं तो दूसरों को बताओ कि तुम भी तहकीक करो। अगर सामने उसको मान लिया तो कौन जुबान निकालेगा?
कुछ ना कुछ है तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। इमाम मेहदी ना तस्लीम करना, वो वली तो तस्लीम करनी पड़ेगा ना। ले नाज़रीन, इससे 3 बातें इस क्लिप से निकली हैं। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने इल्हाम कर अभी तक क्लियर नहीं किया, मगर ये निशानियां मुझे चुप करवा रही हैं। इसका मतलब ये है कि गौहर शाही साहब के किसी कोने खदड़े में ये चीज थी कि ये निशानियां तो जाहिर हो गई हैं, मगर इल्हाम, अब ये वो एहतियातन कह रहे हैं, याद रखें, क्योंकि मैं जो क्लिप दिखा चुका हूं पहले तरतीब से, उससे साफ वाज़ेह है। मैंने इसीलिए कहा कि इसमें वो घुमाएंगे, मैंने इसीलिए क्लिप का कैप्शन दिया शशो पंज और इशारे, कि इसमें वो गोल गोल इधर उधर करेंगे, देखो ये नहीं है, मुझे ये शक है, ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, उलमा के सामने ये। और जब पब्लिक में सिंगल हैंडेड जलसे में बैठना, तो फिर फुल भरम के साथ कहना, और जाओ तस्वीर उधर भी है, उधर भी है, पाकिस्तान में है, एक मजहबी जमात के अमीर हैं, चांद पर उसकी तस्वीर नजर आएगी। तो चांद पर जिसकी शाही, गोहर शाही, गोहर शाही। अच्छा, अब इस क्लिप के अंदर जो 3 बातें निकली हैं, नंबर 1 कि मुझे निशानियों ने खामोश करवा दिया है, इल्हाम नहीं आया अभी तक। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा जी, दूसरी बात, इस बारे में तहकीक करो और तसल्ली करो, फिर बात करो इसके ऊपर, पता करो ये क्या है, तस्वीरें आई हैं कि नहीं आई। तीसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही, पता है वो क्या? एक मिनट। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही, वो जनाब ये कहते हैं कि, यार मेरे ज़हन से निकल गया, क्या तीसरी चीज थी, मैंने अभी नोट भी की थी। देखो मेरे ज़हन से निकल गया, करामत हो गई है गौहर शाही साहब की। अच्छा। करामत हो गया इरफान भाई। अच्छा इरफान भाई, तीसरी चीज मुझे याद आ गई, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बात बात कहीं निकल जाएगी। तीसरी चीज वो ये है, वो कहते हैं कि जो मेरे मुरीद हैं, सॉरी मैं ना क्लिप एक मिनट जरा दोबारा चलाता हूं, मुझे ये चीज याद आ जाएगी जो तीसरी चीज थी। दोबारा क्लिप चलाता हूं। मैं इनको कब कहने देता, लेकिन जब इन्होंने इन चीजों करामतें दे के, अल्लाह की निशानियां दे के कहा, तो मैं खामोश हूं, पता नहीं हुई ना, तहकीक करूं ना इसकी। लेकिन मेरे ऊपर अभी तक कोई अल्लाह की तरफ से अलाम नहीं आया। निशानी ने मुझे मजबूर किया कि खामोश हूं, लेकिन कोई अलाम नहीं है कि तुम इसके लिए तुम्हें फर्ज पड़ता है कि इन चीजों की तहकीक करो। अगर ये तुम्हें वाकई सही लगती हैं तो दूसरों को बताओ, तुम भी तहकीक करो। अगर सामने इसको मान लिया तो कौन जुबान निकालेगा? कुछ ना कुछ है तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। जी, ये चीज याद आ गई है मुझे। एक तो ये है कि अल्लाह की निशानी, उन्होंने कहा है कि अल्लाह की निशानियां ये जाहिर हुई हैं। नंबर 1, कोई बात नहीं, औलिया के लिए होती हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे सूफियों ने भी ये इस तरह की निशानियां बड़ी दिखाई हैं, हमारे गले कांटे फिट हो गई हैं। मगर जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है, कुछ तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ये वो जुमला है जो मेरा तीसरा पॉइंट था। कुछ ना कुछ तो तुम्हें मानना पड़ेगा, इमाम मेहदी न सही, वलीउल्लाह तो मानना पड़ेगा ना। ये जुमला किस चीज की अक्कासी कर रहा है? इसीलिए मैंने इसको कैप्शन दिया था शशो पंज और इशारे। कहते हैं कुछ ना कुछ तो सही मानना पड़ेगा, इमाम मेहदी ना सही, वलीउल्लाह तो कम से कम मानना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि गौहर शाही साहब जो हैं वो अपने आप को मनवाना चाह रहे थे, चाहे वलीउल्लाह के थ्रू ही मानो, इमाम मेहदी ना मानो, कोई मसला नहीं, क्या मसला है, इमाम मेहदी मानो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब मैं जो अगला क्लिप दिखाने लगा हूं, इसमें पूरे वसूख के साथ उन्होंने कहा है, और पता क्या कहा है? कहते हैं अगर तुमने इसकी ये अब वो मसला है, जो ये मसला ईमान का मसला था ना, जिसमें गौहर शाही साहब के बारे में इरफान भाई कह रहे थे कि अगर कोई उनका इनकार कर देगा तो ये कोई नहीं है कि वो ईमान और कुफर का मसला बन जाएगा। वो पता है कहते हैं पूरी तहकीक करो और फिर उसके बाद तुम ये करते हो ना मुझ पर, फिर ये ईमान और कुफर का मसला है। कहते हैं ईमान का मसला है। फिर अब जरा देखें, अब मुझे नहीं पता किस ईमान का मसला है और किसका नहीं, ये फैसला पब्लिक करे। और इसमें भी देखें, ये जो वीडियो मैं अब आपको दिखाने लगा हूं, इसमें भी दोबारा उन्होंने इन चीजों का इजहार किया, ये चांद पर और इधर तस्वीरें पड़ी हैं, अपनी आंखों से तस्वीरें देखो और फिर उसके बाद तुम इनकार करते हो। ये चीजें वीडियो देखो। उनमें निशानी वाकई नजर आई हैं, तो फिर से पूछो जी क्यों मानते हैं? क्यों जी? अगर इन्होंने माना है, आज से पहले इन्होंने क्यों नहीं माना? शुरू में आया क्यों नहीं माना? फिर कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से निशानी आई हैं, जो निशानियां इन्होंने देखी हैं उसके ऊपर इन्होंने माना है।
وہ نشانی کو میں نہیں بنائی، وہ من جانب اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کی تصدیق کرو، اگر وہ نشانیاں ہیں پھر تو میں ضرور سوچنا پڑے گا۔ اگر چاند پہ تصویر ہے، حجر اسود پہ تصویر ہے واقعی، اس کی تحقیق کرو، پھر تو میں ذرا سوچنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ صحیح، انہوں نے یہ نشانیاں دیکھ کے یہ الفاظ کہے ہیں، لیکن میں نہ اب کہتا ہوں نہ آئندہ کہتا ہوں۔ اگر کوئی واقعی ہوا تو مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لے ناظرین، اس سے 4 سے 5 پوائنٹ لے ہیں۔ نمبر 1 من جانب اللہ، نمبر 2 نشانیاں مجھ سے ظاہر ہوئی ہیں، نمبر 3 تصویروں کے بارے میں دوبارہ کہا، حجر اسود پر، چاند پر اور ان جگہوں پر تصویر نظر آئی ہے، اس کی تحقیق کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے نا۔ پھر یہ جملہ انہوں نے بولا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر میں ہوا، کہتے ہیں مجھے یہ کہتے ہیں آپ کہہ نہیں رہے یہ ساری بات، وہ جملہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں اگر میں ہوا تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ میں نے کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بار بار میں اس کنکلوژن پر پہنچا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی یہ چوچو نونو پوپو انجمن سرفروشان اسلام کے لوگوں کو دے دی گئی ہے نا، یہ صرف اور صرف پاکستان میں اس گدی کو چلانے کے لیے، اس سروائیول کے لیے ان کو یہ انجیکشن دیا گیا ہے کہ آپ نے صاف یہ کہہ دینا ہے کہ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مہدی، جبکہ خود ریاض گور شاہی صاحب کہتے ہیں کہ امام مہدی کی فطرت میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ دعویٰ کریں، وہ مطالبہ کریں کہ بھئی میں امام مہدی ہوں مجھے مانو۔ نہیں جی، امام مہدی کا جو فرسٹ سیگمنٹ تھا جو میں آج لے کر چلنا چاہ رہا تھا، میری طرف سے میں اس کو اسٹیبلش کر چکا ہوں۔ عوام کے ہاتھ میں ہے، سننے والوں کے ہاتھ میں ہے کہ کیا امام مہدی کے لیے دعویٰ کرنا ضروری تھا، کیا گوہر شاہی صاحب نے جو نشانیاں امام مہدی کی بتائیں ان کو بتدریج اور سلسلہ وار اپنے پر پورا کرنے کا نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اس کے اوپر پوری تحقیق کروائی اور لوگوں سے ملاقاتیں کی اور تقریریں کی۔ امام مہدی کا ظہور پاکستان میں اور ایک مذہبی جماعت، ان کی تصویریں وائرل اور اولیاء اور پھر اس طریقے سے اپنی طرف نسبت اور یہ سارے معاملات کیے، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ وہ امام مہدی کے مدعی زیر لب جو کہ ان کا خود ماننا تھا کلیمنٹ تھے یا نہیں تھے۔ عرفان بھائی آپ کا اختتامی ٹیک ہے، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر سیشن کے لیے اب آپ بات کرنا چاہیں، پوائنٹس آپ نے لکھ لی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں میں نے لمبی بات کر لی کیونکہ آپ کا ٹیک بڑا کلیئر آ چکا تھا اس پر، آپ اس پر اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، میں انشاءاللہ اس کے بعد پھر کوشچن آنسر سیشن کے لیے اوپن کرنے لگا ہوں۔ جی عرفان بھائی۔ سر لیٹس ٹیک اے کوسچن آنسر سیشن۔ میرا ٹیک پہلے بھی سٹارٹ سے آ چکا ہوا اور ابھی تک وہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کوشچن آنسر سیشن میں بیٹھنا چاہیں گے نا عرفان بھائی؟ میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ؟ ہاں سر، میں بالکل بالکل۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، لنک جو ہے، اور آج ہم نے صرف ایک ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، میں چاہ تو دونوں کو کور رہا تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ڈیٹیل میں ہم اتنی مزے کی گفتگو عرفان بھائی سے ہو جائے گی اور اتنی انٹرٹیننگ ہو جائے گی اور اتنی ایٹ دا سیم ٹائم انفارمیٹری بھی ہوگی۔ تو آج ہم نے اس سیگمنٹ کو کلیئر کیا ہے کہ کیا گوہر شاہی صاحب نے امام مہدی تھے، کیا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، کیا وہ نشانیاں اور صفات امام مہدی کی ان میں پوری ہوتی تھیں، اور اپنی تقاریر اور اپنے الفاظ کی روشنی میں، فرمودات کی روشنی میں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کیا گوہر شاہی صاحب نے اللہ کو دیکھا تھا، اس پر ہم عرفان بھائی کے ساتھ ہی بات کریں گے۔ اگر کوئی مسایہ فاؤنڈیشن کا، یونس الگوہر کا چیلا چمچا، اس ملعون اور کذاب اور گستاخ اور دجال کا کوئی بندہ یہاں دیکھ رہا ہے تو ضرور میرے ساتھ رابطہ کرے، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، یہ اسکرین کے اوپر، یہ اسپیسیفکلی مہدی فاؤنڈیشن، الدرا ٹی وی والے ڈرامے باز اور مسخرے اور جوکرز کے لیے یہ میرا نمبر ہے کہ شو اپ، سامنے آؤ اور اپنی یونس الگوہر کو بھیجو، ٹھیک ہے، اور اس کو کہو کہ بھئی آ کر زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر لائیو بیٹھ کر ڈیبیٹ کرے ان چیزوں کے اوپر اور ثابت کرے کہ گوہر شاہی صاحب امام مہدی شرعن اسلامی نظر میں تھے۔ اگر تصوف کی ڈگڈگی بجانی ہے اور وہاں سے اصطلاح استعمال کر کے ان کو امام مہدی ثابت کرنا ہے تو کرتے رہو، یہ ڈرامے بازیاں یہ مرزئی بھی کر رہے ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں اور بڑے متنبئین اس ڈرامے کو لے کر چل رہے ہیں۔ میرا پرسنل نمبر ہے ناظرین، لنک جو ہے وہ پبلک میں دے دیا گیا ہے، اس وقت آپ لوگ سب شامل ہوں۔ میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں، کسی بندے نے ادنا درجے کی بھی اگر زبان درازی کی نا معذرت کے ساتھ عرفان بھائی کے سامنے، اس بندے نے کتنی شرافت سے بات کی ہے، ہر بندے کو مرزئی نہ سمجھا کریں، ہر بندے کو ایک طریقے سے ٹریٹ نہ کیا کریں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ لائیو کہنا پڑ رہا ہے، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں سلجھے لوگ بھی ہیں، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مگر میں ابتداً کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کال صرف اس لیے جوائن کرنی ہے کہ وہ عرفان بھائی کو برا بھلا کہے گا یا ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کو گالیاں نکالے گا
یا بلو دی بیلٹ جائے گا یا نازیبا الفاظ استعمال کرے گا تو میں معذرت خواہ ہوں, مجھے اس کو اتارنا پڑے گا, چاہے وہ میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. کیونکہ عرفان بھائی صرف میرے پاس آنے کے لیے اس لیے آمادہ ہوئے تھے کہ عامر بھائی آپ آ کر اس چیز کو صرف کنٹرول کر لیجئے گا کہ یہ سامنے بیٹھ کر گالیاں نہ نکالیں, ہمیں اس طریقے سے نہ ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, ہمیں جھوٹا کہہ سکتے ہیں آپ, ہمیں آپ کافر بھی کہہ لیں, ہمیں آپ مرتد جو مرضی آپ کہہ لیں, ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں, مگر کم از کم گالیاں تو نہ نکالیں. ہم پہ آپ نظریاتی اختلاف رکھیں مگر ہمیں آپ اس طریقے سے زد و کوب نہ کریں. تو میں نے یہ گارنٹی دی تھی عرفان بھائی کو کہ عرفان بھائی آپ آئیں, میں انشاءاللہ اپنی مجلس کے اندر میں ان چیزوں کو نہیں ہونے دوں گا. تو عرفان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لنک پبلک کر دیا گیا ہے, ناظرین فوراً آ جائیں, میں بے ترتیب لیتا رہوں گا اور آپ کے کمنٹس اور آپ کے سوالات بھی سامنے آتے رہیں گے. آج کے پروگرام ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کیا امام مہدی تھے, کیا ان کا دعوت تھا یا نہیں, یہ ٹاپک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہیں ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے پہلے کالر ہیں الیاس رو صاحب. دوست جو ہیں فٹافٹ آتے جائیں اور جیسے ہی وہ ان کی کال لگتی جائے وہ اجازت چاہیں گے, ہم ان سے کوشش کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کی کالز ہم رکھتے ہیں تاکہ 2 گھنٹے کے اندر اس کو پیک کریں. جی الیاس رو بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, ریگولر یوزر ہیں. الیاس رو بھائی اہلن. جی سر, حکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان بھائی سے یہ سب کوشچن کروں گا کہ لاکھوں حاجی ہر سال جاتے ہیں, کیا کسی حاجی نے آج تک ہجر اسود میں یہ تصویر دیکھی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ تصویریں چاند پہ وائرل ہوئی تھی, کیا اس وقت فیس بک ایجاد نہیں ہوئی تھی؟ ٹھیک, بہت شکریہ. جی عرفان بھائی یور ٹیک. Sir, to be very honest, none of them have seen those pictures on Hajar Aswad. ٹھیک ہو گیا. یہ عرفان بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھی. گوہر شاہی صاحب کہتے تھے لوگوں نے دیکھی ہے, اور وہ کہتے تھے وہ میری تصویریں ہیں, یہ ان کا کلیم تھا. عرفان بھائی نے اپنا جواب دے دیا ہے اور میں اس پر مزید کچھ نہیں کہوں گا. ہمارے ساتھ الیاس راؤ بھائی آپ یوٹیوب پر جا سکتے ہیں. ایڈوکیٹ نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں. جی نعیم بھائی, یو آر لائیو سے مائک ان میوٹ کر لیں. چلے وہ جا چکے ہیں. حسیب خواجہ صاحب ہمارے ساتھ, ہمارے ریگولر یوزر ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں. اہلاً و سہلاً حسیب بھائی. السلام علیکم عامر صاحب, وعلیکم عرفان صاحب. سب سے پہلے تو السلام. میں آج لائیو معذرت کروں گا عرفان صاحب سے کہ پچھلی دفعہ میں نے واقعی کے اندر جو میں نے بعد میں بھی غور کیا کہ میرے الفاظ بہت سخت تھے, نہ صرف سخت تھے بلکہ نازیبا بھی تھے. تو عرفان بھائی آپ سے بہت بہت معذرت. میں خواجہ صاحب کو ٹوک کر میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ناظرین, خواجہ صاحب نے پرسنلی مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھی پیغام عرفان بھائی کے لیے بھیجا تھا اور میں نے عرفان بھائی کو فارورڈ کر دیا تھا. میں حسیب خواجہ صاحب کو سر سلوٹ پیش کرتا ہوں. مجھے فخر ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو زندگی کے کسی مقام پر بھی پہنچ کر اپنی اصلاح کو کے دامن کو نہیں چھوڑتے, اس روایش کو نہیں چھوڑتے. اللہ آپ کو مقصد ہی یہی ہے. اچھا, بہرحال آج کی سٹریم کے متعلق عرفان صاحب میرے سے آپ سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس سٹریم کو ایک نہیں کئی مرتبہ دوبارہ سنیں, غور سے سنیں. بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں سے ملیں گی جو مجھے یقین ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس سٹریم کے اندر جو آج کی ہیں کہ جس سے آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے گی اور آپ کے سامنے بہت ویژن کلیئر ہو جائے گا. بس میں آپ کو صرف یہ مشورہ دینے کے لیے اپنی طرف سے آیا تھا, آپ جو مناسب سمجھے. السلام علیکم. السلام. حسیب صاحب بڑے پیارے دوست ہیں. عرفان بھائی آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ, وہ لائیو آ کر انہوں نے. سر تھینک یو. اینڈ سر حسیب صاحب آپ کی معذرت میں نے پہلے ہی قبول کر لی تھی اور آپ کو یہ آن لائن آ کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. انسان سے ہو جاتا ہے, جذبات ہوتے ہیں اور تو اس کے اندر انسان بہہ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں میرا دل آپ اور بڑا کیا آپ نے. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ نیکسٹ دوست اسی ترتیب سے امتیاز شاہ صاحب ہیں. امتیاز شاہ صاحب اہلاً و سہلاً, کیا کہنا چاہتے ہیں سر ٹاپک پہ سوال؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے تھے میرے عامر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آواز آپ کی تھوڑی سلو آ رہی ہے شاہ صاحب, تھوڑا مائک قریب کر لیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ عرفان بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ عرفان بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام. جی عرفان بھائی ٹھیک ہیں, سن رہے ہیں آپ کو. جی آپ بات کریں. تو امام مہدی کی جو حدیث پڑھی ہیں اس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے, جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ مدینے سے مکے کی طرف آئیں گے. اس کے بعد وہ عمرہ کرتے ہوئے ان کے جو کندھے سے اتر جائے گا چادر, وہاں سے لوگ پہچانے کے امام مہدی ہے.
जब इमाम मेहदी का ज़हूर मक्के से होगा तो पाकिस्तान से कैसे हो सकता है? मुझे इस ठीक बात हो का गया, जवाब देना है बस। बहुत शुक्रिया। इरफान भाई आप उस बता दें उस पे कुछ कहना चाहते सब बिल्कुल मक्के के से ज़हूर होना है, और वही मैंने स्टेट कहा था स्टार्ट में, जो क्या कहते हैं, जो इमाम मेहदी की पैदाइश का कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो उनकी पैदाइश इस मक्के में होनी है। ठीक हो गया। दैट इज इट। ये ठीक हो गया, यानी इरफान भाई इसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि जो इमाम मेहदी का ज़हूर है वो बहरहाल मक्के के अंदर ही होगा, एज एन इमाम मेहदी, तो वो उस पर क्लियर है। जबकि गौहर शाही साहब ने ये कहा है कि इमाम मेहदी पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं और दीनी जमात के सरबराह हैं, जैसे मैंने क्लिप में दिखाया। एनीवेज वो उनका मौकफ है, इरफान भाई ने अपना मौकफ क्लियर कर दिया। इम्तियाज़ भाई आप यूट्यूब पर चले जाएं, हमारे साथ इस्लाम हक साहब हमारे दोस्त मौजूद हैं। अहलन व सहलन इस्लाम भाई, माइक अनम्यूट कीजिए, क्या सवाल है आपका? अगर आप प्रोग्राम सुन रहे थे, प्रोग्राम पर क्या बात है आपकी? माइक अनम्यूट कर लें जी इस्लाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई। अस्सलाम। जी कैसे हैं आमिर भाई, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए इस्लाम भाई, जी काफी अर्से बात थी। जी मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और इरफान साहब आप कैसे हैं? अच्छा, दो चीजें मुझे पूछनी थी। एक मैंने ये सुना था कि ये जो गौहर शाही साहब हैं, इनके जो बेटे वगैरह हैं तो वो इनको इमाम मेहदी नहीं मानते। वो कहते हैं जी हमारे वालिद ने कभी इमाम मेहदीयत का दावा नहीं किया, इमाम मेहदी का। दूसरा ये जो और एक कोई चैनल है, आप भी उसका नाम ले रहे थे, यूनुस अल गौहर, गौहर या पता नहीं क्या है, जी जी, तो अलरा वो टीवी है कहता वो। है कि वो इमाम मेहदी है। हाँ हाँ, जी। वो कहता है, वो हर उसके अगर आप तकरीर में देखें, जब वो मतलब बयान हम्म, करते हैं, उसमें हर एक में कहते हैं वो इमाम मेहदी है। वो कभी भी इसका हम्म, इनकार नहीं करते। वो कहते हम्म, हैं कि उनके बेटों वगैरह ने वो गुमराह हो गए थे, वो यानी वो कहता है, मैं परसों भी सुन रहा था, यूनुस अल गौहर वो कहते हैं, अ, ये जो गौहर शाही साहब थे, उनके बेटे ये कहते हैं कि इमाम मेहदी का दावा उन्होंने नहीं किया। और ये कहता जी है अल गौहर, यानी यूनुस अल गौहर, वो कहता है कि वो शैतान के बहकावे में आ गए, यानी उनके बेटे। तो ये थोड़ा सा जी जी, इरफान भाई आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। और ठीक है। दूसरा, मतलब इमाम मेहदी का अगर इन्होंने दावा किया है, तो इन्होंने इमाम मेहदी का दावा किया है या नायब मेहदी का दावा किया है? यानी ये इमाम मेहदी के नायब हैं या इमाम मेहदी ही हैं? कौन कौन ये दो चीजें क्लियर कर दें। ये गौहर कौन शाही साहब। ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई, ज्वाइन करें। जी जी इरफान जी, भाई। सबसे पहले यूसुफ काजिब, कज़्ज़ाब, झूठा, काफिर, जो गुस्ताख, देखिए मैं स्ट्रेट ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, और ये थोड़े से भले सख्त हो सकते हैं, क्योंकि ये हम्म, इसने अल्लाह की गुस्ताखियां की हुई हैं, वो वीडियोस हम्म, भी हैं जो उसका एक दफा डिलीट कर दी। इसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गालियों का इस्तेमाल किया हुआ है, अहले बैत के लिए किया हुआ है। इसका अंजुमन सरफरोश इस्लाम और गौहर शाही से कोई वास्ता नहीं। पहली बात, ये मैं हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अवेलेबल है कि ही हिमसेल्फ क्लेम्ड, जो लास्ट स्ट्रीम में भी आमिर अख्तर ने भी दिखाया था, कि उसने पागल होने का सर्टिफिकेट लिया जी हुआ था। जी और तो उसके बाद उसका जो भी बातें हैं, गौहर शाही की जो पांचों बेटे, और ये कहते हैं उनके गौहर शाही की जोजा, गौहर शाही के 4 भाई थे, वो उनमें से एक का आज ही इंतकाल हुआ है गुजर खान में, और कल उनकी तदफीन है। किसी ने भी, उनका सबका क्लेम यही है कि गौहर शाही ने कभी भी ये कहते हैं वो इमाम मेहदी का दावा नहीं किया, पहली बात। और ये यूनुस सिर्फ और सिर्फ जो नजराने चंदे के लिए ये सारा गेम खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बैरूनी ताकतों के हाथ में खेल के, अगर आप शायद अगर आमिर हक भाई अगर आप देखना चाहें तो जो 2014-15 में इमरान खान का जो जो ये कहते हैं धरना था, उसके अंदर भी दे जी, केम बिल्कुल देयर, और उन्होंने उस बैनर्स लगाए थे। बिल्कुल इसके बिल्कुल, वो अलावा भी अपने टीवी पे करता रहा, उसको प्रमोट करता रहा, मशवरे देता प्रमोट रहा। करता रहा, नहीं प्रमोट करता रहा, वो उसके धरने के अंदर भी वो बैनर्स लेके आए।
اور وہ بینرز لے کے آتے رہے، اور یہاں یا کراچی سی ویو پہ آپ کو ہر مہینے آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے آپ کو عامر بھائی میں نے لاسٹ ٹائم بھی کافی ساری چیزیں بھیج دی تھی کہ فرام دا لاسٹ 20 years وی آر دا موسٹ پروسیکیوٹیڈ. مطلب ان کو آئی ڈونٹ نو ان کے پیچھے گورنمنٹ کے یا بیرونی ایجنسیز ہیں جو ہم لوگ قتل بھی ہوئے، پروسیکیوٹ بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور ہم اس کے خلاف جو میرا بیسیکلی ٹیک آپ کے پروگرامز پہ آنے کا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ٹیک اے سیریس نوٹ کہ الرا ٹی وی کے ذریعے جو یہ دینی منافرت اور منافقت پھیلا رہا ہے اس کو روکا جائے. ٹھیک ہو گیا، زبردست. لے ناظرین، ان کا موقف آ گیا، میں اس پر اپنا پوائنٹ بھی رکھ دیتا ہوں. عرفان بھائی نے تو کلیئر رکھ دیا. دیکھیں، جو بھی یاد رکھیں کہ جو بھی لیڈر دعویٰ کرتا ہے یا کوئی نظریہ اور آئیڈیا لے کر پبلک میں آتا ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد اس کے جو مابعد لوگ ہوتے ہیں، لواحقین بعد والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بٹ پھوٹ پڑ جاتی ہے. انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ائمہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. وہ ایک پوائنٹ آف جوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، جب وہ پوائنٹ جو ان کو جوڑے رکھتا ہے وہ ٹوٹتا ہے، اس ویکیوم کا شکار ہو کر وہ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. انبیاء کے بعد بھی اسی طریقے سے فرقے نکلے، سیاسی فرقے بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، سماجی اور معاشرتی فرقے بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. گوہر شاہی صاحب جو ہیں، جب یہ زندہ تھے تو انجمن صرف ASI ایک جماعت تھی اور کسی کو اس سے کوئی کلیم نہیں تھا. یونس الگوہر آتا جاتا تھا، بیٹھتا تھا. اس وقت کی ویڈیوز بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں. جب وہ UK امریکہ جاتے تھے، یونس الگوہر ساتھ ہوتا تھا، بڑا چہیتا، بڑا قریبی ہوتا تھا. اب یہ یقینی سی بات تھی کہ ان کی وفات کے بعد یونس الگوہر کے مطابق ان کی ڈس اپیرنس ہوئی ہے، غیبت. ابھی یہ 2 دن پہلے ان کا یوم غیبت منا رہے تھے وہ الرا ٹی وی کے اوپر کہ وہ غائب ہو گئے. سیدی نے یہ کہا، سرکار نے. اچھا، انہوں نے نا ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں جی. یہ سرکار کہہ رہے ہوں تو گوہر شاہی مراد ہے، سیدی کہہ رہے ہوں تو یونس الگوہر مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں. جیسے ایک اور لوگوں نے حجور، جی حجور مہجور، خلیفہ صاحب، فلانا جناب صاحب، زادہ صاحب، اس طرح کے ڈرامے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. یہ کسی بھی کمیونٹی کے سوشل سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی مخصوص اصطلاحوں اور اپنے مخصوص جیسچرز اور نارمز کو ایجاد کرتا ہے. یہ اس کا سروائیول ہوتا ہے. ابن خلدون نے اس پر بحث کی ہوئی ہے کہ کسی تہذیب اور کسی معاشرے کے سروائیول کے لیے بعض اصطلاحوں کو جنم دینا ضروری ہے. یہی ہوا. اب یونس الگوہر جو ہے وہ اپنے تئیں یہ کلیم کر رہا ہے. جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی یہی حال ہوا. جماعت احمدیہ میں جو مرزا غلام قادیانی کی فیملی تھی وہ نبوت کے کلیم کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جو علمی لوگ تھے، مولوی محمد علی صاحب اور احسن امروہی صاحب اور اس طریقے سے دیگر لوگ، وہ جماعت احمدیہ لاہور بنا لی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہنے لگے کہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو صرف ولی اللہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ معمور تھے، بس اللہ مجدد تھے، دیٹس اٹ. وہ اس سے اوپر نہیں جاتے تھے. تو یونس الگوہر نے یہ کلیم کیا کہ وہ امام مہدی تھے. میری جتنا میں بھی پڑھ سکا ہوں نا سمجھاؤں، مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یونس الگوہر ویسٹ میں ہے تو اس نے اپنی اس پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونس جو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کے جو دعوے جس طریقے سے وہ سمجھتے تھے نا، اس نے اس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا باطنیت اور تصوف کی شکل میں. چونکہ آستانہ پاکستان میں تھا، یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے، تو انجمن جو ہے انہوں نے اپنا سٹیٹس یہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم ان کو امام مہدی نہیں مانتے، وہ ولی اللہ تھے، بس ان کا کوئی ایسا کلیم نہیں تھا. انہوں نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے اس چیز کو پکڑ لیا. انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا ہوا ہے. یونس الگوہر جتنا بھی جھوٹا ہو، جتنا بھی ڈرامے باز ہو، مگر وہ اس چیز میں بہرحال ٹھیک ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب نے اشاروں کنایوں میں اور بڑے بعض واضح اشاروں میں امام مہدی ہونے کا کلیم بہرحال کیا تھا، جس کے ثبوت میں نے آپ کے سامنے آج رکھے ہیں. عرفان بھائی کا اپنا ٹیک اس کو پر رکھ سکتے ہیں، باقی وہ ہے جھوٹا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں، سمپل بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ کلیم رکھنا چاہے وہ رکھ لے، مگر جو بیسکس آف اسلام ہے، قرآن پہ، اللہ پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے، اہل وہ بیت. بات آپ کی صحیح ہے. یس دیٹس ٹرو.
दैट्स ट्रू. मगर ये है कि मैं अगर इरफान भाई, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया, सॉरी मैंने आपको कार्ड दिया, मैं पॉइंट आपका बिल्कुल गेट उस मैंने अंडरस्टैंड उसको कर लिया है. वो ये है कि यूनुस अल गौहर जो इस्लाम की तशरीह पेश कर रहा है, वो रियाज अहमद गौहर शाही साहब की तालीम में मुबालगा है. रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने अगर एक बात की है तो उसने बीच में 10 अपनी तरफ से ऐड करके उनकी तरफ मंसूब कर दी है. इसमें अंजुमन सरफरोशान इस्लाम बजा है, बजानिब हक है कि वो मुबालगे कर रहा है और ज्यादती कर रहा है और कुफरियात बक रहा है उनकी तालीम और उनका नाम लेकर, इसमें कोई शक नहीं. बहरहाल रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने क्या तालीमात दी और क्या की, उन पर हम कभी करेंगे. अभी तो हम मेन क्लेम के ऊपर बात कर रहे हैं. अच्छा खैर, बहरहाल बहुत शुक्रिया. हमारे साथ दूसरे दोस्त हैं. यार ये नुमान साहब, आप जब तक कैमरे को और ऑडियो को इजाजत नहीं देंगे तो सर हम आपको अलाउ नहीं कर सकते. ठीक है. इस्लाम हक भाई ने हमें ज्वाइन किया दोबारा, उनको हम ले लेते हैं. जी जी इस्लाम भाई. जी अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम. वही मेरा यही सवाल था इनसे, इरफान साहब से, कि इन्होंने नायब मेहदी का दावा किया या मेहदियत का दावा ही नहीं किया, यानी हाँ किसी हाँ भी बिल्कुल तरह का बिल्कुल कोई बिल्कुल. दावा नहीं किया. ये हाँ कहते हैं इरफान किसी भाई भी ये तरह का दावा नहीं किया. जी जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया. इरफान भाई, क्या रियाज अहमद गौहर शाही साहब नायब इमाम महदी थे या वो भी नहीं थे? बहरहाल वो तो दावा उन्होंने नहीं किया, अभी तक तो मैंने नहीं सुना उनका, जितनी मुझे मिल सकी है. हाँ सर, ऐसा कोई दावा मौजूद नहीं था. हाँ. उनका एक दावा जरूर है कि मैं लोगों को इमाम मेहदी की तरफ रागिब कर रहा हूँ. दैट इज इट. अब उसको किस तरीके से कि इमाम मेहदी का प्रचार कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं. दैट इज इट. उसको प्रचार गौरशाही की तरफ लेके जाया जाए जो यूनुस ले गया, उसके वो एक अलग चीज है, मगर ऐसा कोई और दावा नहीं है. अच्छा, आप चले, मैं ना इसके ऊपर, आप तो भी गौहर शाही यूनुस अल गौहर से इख्तलाफ भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट हमारे पास 10 मिनट्स हैं. अगर इस दौरान में कोई न्यू कॉलर आते हैं तो हम उनको लेंगे, वगरना मैं पैकअप करूंगा. ठीक है, उसके काफी टाइम हो गया और मैं चाहता हूं कि लोग उसको अच्छे से सुने भी. अच्छा खैर, इस पर तो हम बात करेंगे कि यूनुस अल गौहर ने जो रियाज अहमद गौहर शाही साहब की तालीमात की रोशनी में जिस मुबालगे से और जिस तकल्लुफ से काम लिया है, उसके नतीजे में मुझे हकीकतन ये कहना चाहिए या पड़ता है कि उसने दीन इस्लाम से अलग एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसको बकायदा एक मजहब कहना चाहिए, और ये कल्ट और माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया है. उनके प्रोग्राम्स आप देखें, उनके जो लाइव सेशंस होते हैं उनको सुने, उसमें जिस किस्म के ये टर्म्स, जिस किस्म के अलकाबात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल इस्माइली आगा खानी टर्म के ऊपर, उस ट्रैक पर इसी तरीके से कादियानी स्ट्रेटेजी और मैकेनिज्म के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं. यूनुस अल गौहर जो है, और उसी तरीके पर चल रहा है. और इसका अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है yunusalgohar.com, अगर आप उसको जाकर देखें और MS को जाकर देखें, उसमें कुछ सेशंस ऐसे हुए हैं जिसमें ये वहदतुल अदियान की बात करता है. इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ नजरिया है ये. इस्लाम के नजदीक दीन एक ही है, बाकी सब बातिल है. मजाहब हैं, मसालिक हैं, फिरके हैं, मकातिब हैं, मशरब हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से और दूसरी चीजें हैं, मगर दीन एक है. अब एक दीन की वहदत, और इसने तौहीद को ही बदल कर रख दिया है. बहरहाल इस पर मैं बात करूंगा जब यूनुस अल गौहर पे आएगी. वहदतुल अदियान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिसने कॉइन किया था वो भाई फेथ था. भाई फेथ ये कहता है कि सब अदियान एक जगह पर इकट्ठे हो जाए. ठीक है, सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाए सर इसमें और एक ऐड कर मुकम्मल रहा तौर हूँ. पर इकट्ठे हो जाए. एक जी चीज ऐड आप कह कर लें, रहा फिर मैं 2 कॉलेज कर लेता हूँ. जी जी कर. मेरे लिहाज से तो दीन अकबरी जो अकबर आजम ने तमाम अदियान को जमा करने की कोशिश की थी, वो दीन अकबरी जो बनाया था, उसके बाद ये आलमगीरी, और फिर ये बिहाई फेथ का कॉन्सेप्ट बाद का है. पहले वो है, फिर ये बिहाई है. वेरी गुड, बिल्कुल आपने ठीक कहा. हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक. दूसरा जो जो अगर हम उसको ले सकते हैं, जो सीरिया का प्रेसिडेंट का जो उनका फेथ है, ये नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, वो भी क्रिश्चियनिटी बशार एंड है. इस्लाम.
ہاں بشار الاسد کا جو ہاں جو جو مذہب ہے وہ بھی اسلام کا ایک سیکٹ کہتے ہیں بٹ دیٹ از آلسو وہ جو بیسیکلی نصیریہ ہے، نصیریہ ہاں ہیں بہرحال، وہ تو ہم اس طرف نکل جائیں گے. جو نصیریہ ہیں، نہیں جو نہیں نصیری الوہیت نہیں سر، علی. نہیں نہیں جی نہیں وہ کرسچینٹی اینڈ اسلام کا مکسچر کا ان کا بھی دین ہے جو اگر اچھا، آپ میرے علم میں ایگزیکٹ وہ نہیں ہاں ہے. اگر آپ کے ذہن میں نام ہوتا تو مجھے شاید میں میں بتا سکتا. میں آپ کو آپ لے لیں کال کو، میں تب تک میں آپ ٹھیک کو ہو بھی گیا. بتا دوں. اچھا، یہ بڑی آپ نے اچھی انفارمیشن دے دی اس حوالے سے، تھینک یو ویری مچ. اچھا خیر، بہرحال کالرز کو لے لیتے ہیں. میں اس پہ مزید بات کرنا چاہ رہا تھا مگر کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس پہ بات کرتا ہوں کہ وحدت الادیان سے مطلب کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس سے حقیقت کہاں چلی جاتی ہے. بہرحال حمزہ وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حمزہ وڑائچ صاحب، اہلت. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی پیارے بھائی، بالکل آ رہی ہے سر، حکم کریں. جی عرفان بھائی سے ایک سوال کرنا تھا جی مجھے. سر تو بالکل. ان کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا نا مائنڈ نہ کریے کنفیوز ہیں، کیونکہ کیا یہ امام مہدی سوری یہ جو گوہر شاہی صاحب ہیں، کیا ہمیں ان کا ماننا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے؟ دوسری بات، یہ جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اسی پیریڈ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. جی تو ساتھ میں کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے تو کہیں سے بھی نہیں ملتا ایک مڈ میں ایک شخصیت آئے گی، اس کو ماننا بھی ہے، یہ کلیئر نہیں ہو رہا مجھے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. عرفان بھائی اس چیز کو چھوڑیں، اس پہ بات آپ کر دیں تاکہ وہ پروگرام پہ ہم رہیں. جی سر بیسیکلی گور شاہی کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، جی اور کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیں جی، ان کا ٹیک ہے، اس پر بات ہو چکی ہے. پہلے نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لاسٹ کالر ہے، اس کے بعد امینڈ کریں گے. جی نعمان بھائی، اہلن سر. السلام علیکم عمر حق صاحب. وعلیکم السلام پیارے بھائی، جی حکم کریں بھائی. عرفان بھائی سے میرا یہ سوال تھا کہ عرفان بھائی گور شاہی صاحب کو ولی اللہ مانتے ہیں یا کیا نام ہے اس کا امام مہدی؟ جی بہت شکریہ. میں نے بالکل اسٹریٹ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم امام مہدی نہیں مانتے، نمبر ٹھیک ایک. ہو اور اچھا عامر بھائی، میں وہ جو بات کہتا ہوں دیٹ از دروز جو ہے اٹ از سب سیکٹ ہے، دروز ہے وہ. ٹھیک 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 ٹھیک. وہ ٹھیک ہے، وہ سیریا کے کچھ ایریاز میں اور لبنان میں بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ رہا ہوں. وہ لیبنیز بھی ہیں اور اسی طریقے سے ہیں. مزید اس پہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں پس میں بات. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ فرقان بھائی ہمارے ماڈریٹر ہیں، ان کو بھی ہم لیتے ہیں. ہمارے لاسٹ کالر ہیں، آج کے لاسٹ کالر ہیں. جی فرقان بھائی، اہلن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. اچھا، میرا سوال ہے عرفان صاحب سے، وہ یہ ہے کہ اب تک عامر صاحب جو آپ نے کلپس بتائی ہیں گوہر شاہی صاحب کی، تو اس پر مجھے یہ پوچھنا تھا عرفان صاحب سے کہ جو گوہر شاہی صاحب کا انداز گفتگو جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ بظاہر تو یہ چیز محسوس کرا رہا تھا کہ بھائی وہ ایک طرح سے اٹینشن سیکنگ کو گریب کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو انہوں نے امام مہدی کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ وہ ان کا ظہور ہو چکا ہے اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ پہچانتے ہیں. اب یہ جو یونس الگوہر صاحب جو خود کو جو ہے وہ امام مہدی جو کلیم کرتے ہیں، بظاہر آپ کا ان کے اوپر جو آپ کا سٹینس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو کیا جو اب تک کلپس بتائی گئی تھی اس میں جو یہ گوہر شاہی صاحب ہے انہوں نے خود کے لیے، مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ وہ خود کے اوپر کلیم کر رہے تھے کہ آیا وہ امام مہدی ہیں یا وہ اس چیز کو ریفر کر رہے تھے کہ یونس الگوہر ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. جزاک اللہ. جی عرفان بھائی، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے انہوں نے پورے پروگرام کا جو ہے وہ خلاصہ رکھا ہے اور اس پر آپ کا ٹیک آ چکا ہے. آپ پھر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، بالکل پھر ہم ختم کرتے ہیں. سر بیسیکلی گوہر شاہی نے خود سے پہ کبھی کلیم نہیں کیا. نمبر ایک، انہوں نے صرف کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، مطلب وہ آ چکے ہیں دنیا میں، ان کا ظہور ہونا باقی ہے جو خانہ کعبہ میں ہوگا. تو صرف یہ ہے. اور یونس الگوہر تو از ٹوٹلی نتھنگ. جو عامر بھائی بھی ہم جب کبھی اس کے اوپر الگ پروگرام کریں گے تو وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کچھ کہتا ہے اور کیا کچھ کہتا ہے. تو اس کا تو اسلام سے بھی سرہند کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل.
मादर इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ इरफान भाई मौजूद थे। हमने यूनुस अल गौहर के ऊपर काफ़ी कंटेंट इकट्ठा कर लिया हुआ है, मगर यकीनन मसरूफियत की वजह से कुछ यहाँ मेरे पास निजी, मैं ज़ाहिर बात है मज़दूर बंदा हूँ, काम-काज भी करना है और इस अपने पैशन को भी और अपने काम को भी लेकर चलना है। बितौफ़ीक़िल्लाह व बिइज़्निही व बिफ़ज़लिही व बिऔनिही, ये उसी की काम है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, इन चीज़ों को हम आप तक लेके आएँ। और इस प्रोग्राम को आपने शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, जैसा कि सब आपको पता है आपने क्या करना होता है, अपना पार्टिसिपेट आपने उसमें करना होता है। इन्होंने जो कहा, मैं उस पर अपना राय देकर फिर कंक्लूड करता हूँ। मैंने वीडियो से साबित किया है जिसमें यूनुस अल गौहर नहीं, रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने खुद कहा है कि इमाम मेहदी कभी भी दावा नहीं करेंगे और ना मैं दावा करूंगा, ना मैंने दावा किया है। कुछ निशानियां उनकी हैं, वो निशानियां पूरी हो जाती हैं तो मानो मुझे, अगर नहीं पूरी होती तो ना मानो। तो वो कहते हैं जिन लोगों ने मुझे निशानियां पूरी होती देखा है उन्होंने मान लिया है। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने अपना क्लेम पूरा आपके सामने मुद्दा रख दिया है। तो ये बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है कि उन्होंने ये कहा हो कि भाई पैदाइश होगी या उनका ज़हूर मक्का के अंदर होगा। रियाज अहमद गौहर शाही साहब के बकौल उनका ज़हूर हो चुका था उस वक़्त ही, और वो पाकिस्तान में एक दीनी जमात के लीडर थे और पाकिस्तान में उनका ज़हूर हो चुका था और दुनिया के तमाम जो औलिया अल्लाह हैं उनको उनकी तस्वीरें दिखा दी गई थी। ये चीज़ें जो लोग अभी जॉइन कर रहे हैं, मैंने वीडियो शवाहिद के साथ, तकरार के साथ, वज़ाहत के साथ खोल कर उन चीज़ों को आपके सामने रख दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है, शेख साहब के साथ एक डिबेट होने वाली है मेरी, और उसका टीज़र जो है आपको इंशाल्लाह अनकरीब मिल जाएगा। उसमें हम एक डिबेट सेशन रख रहे हैं, टॉप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस बाय अहमदिया कम्युनिटी टू मुस्लिम कम्युनिटी। उसमें हम रख रहे हैं, उनको 2 एपिसोड में हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, और देखिएगा वो बड़ा मज़े का प्रोग्राम होने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह सर अगले प्रोग्राम के अंदर। इरफान भाई आपसे भी इजाज़त लेते हैं, नाज़रीन से भी लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।